अस्सलाम वालेकुम। लास्ट एपिसोड। हादी, कहाँ रखा है तुमने अपना ड्रेस? तुम जानबूझकर मुझे लेट करवा रहे हो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। अमल ने अलमारी से सर निकालकर खा जाने वाली नजरों से बेड पर नीम दराज से हादी को देखकर कहा, जो बज़ाहिर तो मोबाइल में मसरूफ था, जबकि इसका सारा ध्यान अमल की तरफ था। तुम्हें मेरी शक्ल देखकर लगता है कि मैं किसी को तंग कर सकता हूँ? खादिम ने मोबाइल से नजरें उठाकर इस कदर मासूमियत से कहा कि एक पल को अमल को लगा वो इस पर बेजा गुस्सा हो रही है, मगर नहीं, वो इसकी इस मासूम शक्ल पर एतबार नहीं कर सकती थी। आखिर बचपन से ही इसकी हरकतों से वाकिफ थी। देखो हादी, मैं अमल ने अपने गुस्से को एक तरफ रखते हुए कुछ बोलना चाहा। जब वो बोला, देख ही तो रहा हूँ। हादी ने सर से पैर तक इस पर नजर डालते हुए कहा, जो कि तेज मूंगी रंग की फ्रॉक जिस पर गोल्डन नाजुक सा काम हुआ था, साथ गोल्डन चूड़ीदार पजामे पर गोल्डन नेट का दुपट्टा लिए, स्याह नम बालों को खुले छोड़े सादगी में भी दमक रही थी। आज हदीद की मायों की रस्म थी। हादी तो सारा दिन उसके पास था। शाम को कपड़े चेंज करने घर आया तो इसे अपना आज पहनने वाला सूट नहीं मिला। उसने सायरा बेगम को आवाज दी कि वो आकर इसे ढूंढ कर दें, जिस पर वो तो खुद नहीं आई मगर अपनी बहू को भेज दिया। अमल खुद जाने को तैयार हो रही थी। अमल किसी चीज का पूछने उनके कमरे में आई तो सायरा बेगम ने इसे यहाँ भेज दिया। अमल ने अभी अपनी तैयारी शुरू ही की थी। उसने शावर लेकर अभी ड्रेस चेंज किया था। अपने बालों को ड्रायर से खुश्क करने के बाद वो ज्वेलरी का पूछने सायरा बेगम के कमरे में आई थी जब इन्होंने इसे यहाँ भेज दिया। वो पिछले 15 मिनटों से अलमारी में उसका बताया गया मतलूबा सूट ढूंढ रही थी, मगर वो तो इसे मिल ही नहीं रहा था। हानिया ने इसे जल्दी आने का कहा था, मगर अमल को लग रहा था कि वो अपने शोहर की वजह से जरूर लेट हो जाएगी, जो खुद तो बेड पर यूं बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था जैसे इसे तो कहीं जाना ना हो। मुझे देखने से बेहतर है कि तुम अपने कपड़े खुद ढूंढो ताकि कोई दूसरा भी सुकून से तैयार हो सके। अमल ने इसकी नजरों को सरासर इग्नोर करते हुए कहा। फिलहाल उसे अपनी तैयारी की फिक्र थी। बहुत ही फौहड़ हो तुम। एक सामने पड़ी चीज तुम्हें नजर नहीं आती? हादी सुकून से बेड से उठता हुआ अलमारी के पास पड़ी चेयर से पीछे गिरे शॉपिंग बैग को उठाता हुआ बोला। उसे बहस करते हुए अचानक उसकी नजर इस जानिब उठी तो इसे याद आया कि कल रात जब उसका ड्रेस टेलर से सिलाई होकर आया तो इसे देखने के बाद उसे अलमारी में नहीं बल्कि कुर्सी पर रख दिया था, जो कि शायद नीचे गिर गया था। अपनी गलती तो इसे हरगिज मानने की कोशिश नहीं की थी। सारा इल्जाम अमल पर डाल दिया था, जो कि इसी के कहने के मुताबिक अलमारी में तलाश रही थी। इसके फौहड़ कहने पर अमल का दिल किया इसे खरी खरी सुनाए, मगर फिलहाल वो इसे बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए जब्त करके रह गई। चलो शुक्र है तुम्हारी नजर तो सलामत है। अब मिल गया तुम्हारा ड्रेस। जान छोड़ो, खुद भी तैयार हो और हमें भी तैयार होने दो। अमल ने यूं कहा जैसे मिन्नत कर रही हो, सिर्फ बाकायदा हाथ जोड़ने की कसर बाकी थी। हादीस के अंदाज पर अपनी मुस्कुराहट छुपा गया। वो अपनी बात कहकर जाने लगी जब हादी किसी जिन की तरह उसके रास्ते में हायल हुआ और उसका हाथ पकड़कर इसे जाने से रोका। अमल व मुश्किल इसके शाने से टकराती टकराती बची थी। उसने वह मुश्किल बाहर की तरफ उठते अपने कदम रोके। सुनो, आज कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हो। क्या बात है आखिर? खादी ने कब से इसे देखते हुए दिल में आई बात कह दी। अपनी आबरू उचकाते हुए वो सवालिया अंदाज में उसकी सियाह आंखों में देख रहा था, जबकि आज उसकी शहद रंग आंखों की चमक कुछ अलग थी। उसकी तारीफ पर अमल के लब खुद बहुत मुस्कुराए थे। उसके चेहरे की सारी बेजारी पल में कहीं गायब हुई। मैं तो हमेशा ही अच्छी लगती हूँ, बस तुमने ही कभी गौर नहीं किया। अमल ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए स्पॉट से चेहरे से कहा। अमल की आंखों में शरारत वाजिया थी। पहले का तो पता नहीं, मगर जब से गौर करना शुरू किया है दिन ब दिन मजीद अच्छी लगने लगी हो। हादी ने एक कदम मजीद इसकी तरफ बढ़ाते हुए साफ गोई से अपने ख्यालात का इजहार किया, जिस पर अमल इसे देखकर रह गई। वजह उसकी संजीदगी थी। अमल के चेहरे का रंग पल में बदला था, जिसे हादी ने बड़ी दिलचस्पी से देखा। वो इसे मजीद अपने ख्यालात से, अपने महसूसात से आगाह करने का इरादा किए कुछ बोलने लगा, जब सायरा बेगम ने आके मदाखलत की। हादी, तुम्हारा ड्रेस मिला या नहीं? सायरा बेगम ने इसके कमरे में दाखिल होते ही पूछा। वो अपनी धुन में बात कहती अंदर दाखिल हुई थी, जबकि इन दोनों को करीब खड़ा देखकर वो एक पल को सटपटा कर वहीं रुक गईं। अमल ने तो हादी से अपना हाथ छुड़वाने के लिए अपना हाथ खींचा, मगर वो तो डीठों की तरह उसका हाथ थामे शिकवा कुना नजरों से सायरा बेगम को देख रहा था, जिनकी फिलहाल एंट्री उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। अमल खुद ही से 2 कदम पीछे हुई।
جو کہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ موم قسم لے لیں آپ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ میرا گھر بسے۔ ہادی روحان سا سائرہ بیگم کی طرف دیکھ کر اپنی بات کہتا ہوا واش روم میں گھس گیا، جبکہ عمل کو سائرہ بیگم کی طرف دیکھنا مشکل لگا۔ اس لڑکے کا تو دماغ خراب ہے، بھلا ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ اس کا گھر بسے؟ اس کا ڈریس ملا یا نہیں عمل؟ سائرہ بیگم کو اس کا خواہ مخواہ لال پیلا ہونا سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس لیے اس کے جانے کے بعد وہ عمل کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی موم مل گیا ہے، عمل نے خود کو مخاطب دیکھ کر جلدی سے کہا، جبکہ ان کی پہلی بات سے وہ پورا اتفاق کرتی تھی۔ لاؤ مجھے دو، میں پریس کروا دیتی ہوں اور تم چل کر تیار ہو جاؤ بیٹا، مہمان آنے والے ہوں گے۔ سائرہ بیگم نے جیسے ہی کہا، عمل نے صوفے پہ پڑا اس کا سوٹ اٹھا کر انہیں تھمایا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ ہادی کی گئی تعریف ابھی بھی اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی، جس سے وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتی جلدی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس طرح بھی انداز میں دائیں بائیں چکر لگا رہی تھی۔ لان میں اس وقت بے انتہا ٹھنڈ تھی، اوس سے لان کی گھاس اور درختوں کے پتے نم تھے۔ مہرون رنگ کی گرم شال اپنے گرد لپیٹے وہ لان میں پریشانی سے چکر لگا رہی تھی۔ کوئی 20ویں دفعہ ہاتھ میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھا، جہاں رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر لکیریں نمودار ہوئیں۔ زمرد رنگ کے لباس میں ملبوس، نازک سی جویلری پہنے، نک سکسی تیار ہوئی، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شولڈر تک آتے بالوں کو لاپرواہی سے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلتی ہوئی انہیں گرم کرتے ہوئے مڑی تو اسے گیٹ کھلنے کی آواز آئی، ساتھ ہی اس کی گاڑی گھر کے اندر داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اس وقت گھر کے تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں سوئے ہوئے تھے۔ اسے گاڑی سے باہر نکلتا دیکھ زینی لان سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم، تم یہاں کیا کر رہی ہو اتنی ٹھنڈ میں؟ گاڑی سے باہر نکلتے ہی حمزہ کی جیسے ہی نظر اس پر پڑی، وہ فوراً اس کی طرف بڑھا اور ہمیشہ کی طرح سلام میں پہل کی۔ کراچی میں تو بہت ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ اسے اپنے انتظار میں یوں لان میں اس وقت دیکھ کر اسے اس کی لاپرواہی پر غصہ آیا تھا، جسے وہ ضبط کر کے رہ گیا۔ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ تمہارے 11 اب بج رہے ہیں، جانتے ہو میں نے ابھی تک ڈنر نہیں کیا۔ زینی نے ماتھے پر تیوری لاتے ہوئے ہاسا بیویوں والے انداز میں استفسار کیا۔ ان کی شادی کو 20 دن ہو چکے تھے۔ پہلے 15 دن تو حمزہ نے اسے خوب گھمایا تھا۔ وہ لوگ ایک ہفتہ لندن میں بھی سیر تفریح کے لیے گئے تھے۔ حمزہ اپنا ہاسپٹل دوسرے ڈاکٹرز کے سر پر نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے لندن سے واپسی پر اس نے اپنا ہاسپٹل جوائن کر لیا تھا۔ شہباز صاحب تو ان سے بہت خفا ہوئے تھے، مگر وہ اپنے کام سے زیادہ دیر تک دور نہیں رہ سکتا تھا۔ ان 20 دنوں میں زینی کی ہر سوچ غلط ثابت ہوئی تھی۔ اسے حمزہ سب سے مختلف لگتا تھا۔ اس کے سنگت میں گزرے یہ دن زینی کی زندگی کے حسین ترین دن تھے۔ وہ اب اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی۔ اسے حمزہ کی عادت ہو گئی تھی۔ حمزہ کی محبت نے زینب کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ آئی ایم سو سوری یار، وہ ایکچولی ایک ایمرجنسی کیس آ گیا تھا، بس وہیں بزی ہو گیا تھا اور وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا۔ اس کے اب تک بھوکا رہنے کا سن کر حمزہ کو شدید ندامت نے آن گھیرا۔ اس نے پیار سے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامنا چاہا تو زینی نے بے روحی سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ تو باقی سارے ڈاکٹرز کیا وہاں جگ مارنے آتے ہیں جو تمہیں رکنا پڑا؟ زینی نے ہفکی سے آبرو اچکا کر پوچھا۔ حمزہ ہمیشہ ہی اپنے کام کو لے کر بہت حساس تھا، جس کا زینی کو اچھے سے اندازہ تھا۔ اسے خود بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا، یہ بات زینی جانتی تھی، کیونکہ وہ اکثر اپنے کام میں کھانے کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ زینی یار، کیس بہت کمپلیکیٹڈ تھا، ان سے سنبھل نہیں رہا تھا، اس لیے مجھے رکنا پڑا۔ سوری اگین، حمزہ نے بےچارگی سے اسے منانے والے انداز میں کہا۔ میرا کیبن ریڈی ہوا یا نہیں؟ اس کی بات کو سراسر اگنور کرتے ہوئے زینی نے تحکم آمیز لہجے میں پوچھا تو حمزہ کی جان میں جان آئی۔ وہ واپس اپنی ٹون میں آ چکی تھی۔ آلموسٹ ریڈی ہے، تم چاہو تو کل سے جوائن کر سکتی ہو، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زینی نے ہاسپٹل جوائن کرنے کا کہا تھا، جس پر حمزہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے اپنے کیبن کے ساتھ والے روم کو خالی کروا کر زینی کے لیے ریڈی کروایا تھا۔ دوسری طرف زینب سارا وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر حمزہ، کل سے میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ کیسے کون سے کمپلیکیٹڈ کیس آتے ہیں جن میں اتنا وقت لگتا ہے۔ زینی کا انداز مشکوک تھا۔ اس کی بات پر اور انداز پر لان میں حمزہ کا کہکا گونجا تھا۔ اس نے اپنے ٹھنڈے ہاتھ زینی کی گردن پر لگائے تو زینی بدک کر پیچھے ہٹی۔ حمزہ، مجھے تمہاری یہ حرکت زہر لگتی ہے، زینی نے ایک جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ سردی کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ میری باقی حرکتوں کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ ان کی تو اجازت ہے نا؟
حمزہ نے تھوڑا سا جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک کر شرارتی انداز میں پوچھا تو زینی پہلو بدل کر رہ گئی، وہ اس کی بات سے جنب کر رہ گئی۔ پتہ نہیں، زینی نے بمشکل کہا تو حمزہ نے محظوظ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ قسم سے یار، جب ایسے شرماتی ہو نا تو سیدھا دل میں اترتی ہو، حمزہ نے مسکراتے ہوئے اس کے شرمانے پر محظوظ ہوتے کہا اور اس کے شانے کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زینی اس کی بات سے مسکرا کر نظریں جھکا گئی۔ ویسے یہ کلر بھی تم پر خوب جچ رہا ہے، حمزہ نے پیار بڑی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ زینی نے اپنے شانے پر دڑے اس کے ہاتھ پر چپیٹ لگاتے ہوئے اسے خود سے پیچھے کیا۔ مجھے مکھن بعد میں لگا لینا، پہلے کھانا گرم کرو، اتنی زیادہ بھوک لگی ہے مجھے، تم لیٹ آئے ہو اس لیے کھانا بھی تم ہی گرم کرو گے، زینی نے بڑی مہارت سے بات بدلتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ساتھ اسے سزا بھی سنائی۔ وہ تو میں کر لوں گا، پہلے یہ مکھن والی بات فائنل کرو، کھانے کے بعد تو میں مکھن لگا سکتا ہوں نا؟ حمزہ نے معصومیت سے ایک آنکھ دباتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ حمزہ، زینی نے اسے فون کرنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کا نام پکارا تو وہ مسکرا کر سیدھا ہوتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ آ جاؤ یار، تمہیں کچھ زیادہ ہی بھوک لگی ہے، آج اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا، تم بھی کیا یاد کرو کہ حمزہ شہباز کی انمول محبت کو۔ وہ اپنی بات کہتا ہوا کچن کی طرف بڑھ رہا تھا جبکہ زینی اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ زینی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ حمزہ اتنا لونگ اور کیئرنگ ہسبینڈ ثابت ہوگا۔ اس کی محبت واقعی انمول تھی۔ اس گھر میں زینی کو اتنا پیار ملتا تھا کہ اکثر اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ اتنی محبت کرنے والی فیملی سے وہ پہلے ملی ہی کب تھی؟ زینی کو لگتا تھا کہ حمزہ کے ساتھ اس کی زندگی کا یہ بقیہ سفر بہت حسین ہوگا، یہ سفر آسانی سے کٹ جائے گا۔ زینی کو اب اپنی زندگی بہت حسین لگنے لگی تھی، اس نے صحیح معنوں میں حمزہ کے ساتھ رہ کر جینا سیکھا تھا۔ آج عصر کے بعد ان کا نکاح ہوا تھا۔ وہ ماہم عادل سے ماہم ارسلان حیدر بن گئی تھی۔ شام کو ان کی مہندی کی رسم تھی جو کہ جوائنٹ تھی۔ حدید کی پوری فیملی ارسلان کے نکاح میں شریک ہوئی تھی۔ شادی کے سارے فنکشن کمبائن تھے۔ حدید کی فیملی اور ان کے مہمان ظہر کے وقت فیصل آباد پہنچے تھے۔ مصطفیٰ صاحب نے یہاں پر ایک ہفتے کے لیے ایک بنگلہ رینٹ پر لیا تھا جس میں ان کی فیملی اور ہادی کی فیملی سمیت دیگر اور مہمان بھی آسانی سے رہ سکتے تھے۔ شادی کے سارے فنکشنز ہال میں تھے۔ آج ان کی مہندی تھی جس کا انتظام ایک خوبصورت سی بڑی مارکی میں کیا گیا تھا۔ سٹیج کو سفید، گلابی اور پیلے پھولوں سے بڑی مہارت سے سجایا گیا تھا جس پر 2 بڑے بڑے صوفے لگائے گئے تھے جن میں سے ایک پر زارا اور حدید بیٹھے تھے جبکہ دوسرے پر ماہم اور ارسلان۔ سفید شلوار قمیض پر بلیک ویسٹ کوٹ پہنے، بالوں کو سلیقے سے سنوارے ارسلان حیدر کافی جچ رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھی ماہم فل پیلے جوڑے میں ملبوس جس پر سٹائلش سا گوٹے کا نازک سا کام کیا ہوا تھا، سر پر پیلے اور سرخ رنگ کے امتزاج کا خوبصورت دوپٹہ سلیقے سے لیے وہ سادگی میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی ماہم کافی نروس ہو رہی تھی۔ ماہم کی کزنز ارسلان اور ماہم دونوں کو گھیرے بیٹھی خوب تنگ کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ ارسلان کو کہاں اتنی لڑکیوں کے گھیرے میں بیٹھ کر ان کی شوخ باتیں سننے کی عادت تھی، وہ تو ادھر ادھر ہو جانا چاہتا تھا، مگر جو دادی صاحبہ پاس بیٹھی تھیں انہوں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں۔ احسن کبھی اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تو وہ کچھ دیر ان کی باتوں سے بچ جاتا، جبکہ احسن کوئی لڑکیوں سے باتیں کرتا الجھتا دیکھ ہانیہ مصطفیٰ کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا جسے وہ ضبط کیے ہوئے تھی۔ وہ حدید کی شادی دل سے انجوائے کرنا چاہتی تھی، وہ اپنا موڈ ہرگز خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے فی الحال اگنور ہی کر رہی تھی۔ دوسری طرف فل پیلے جوڑے میں ملبوس زارا جس کی ڈریس پر سلور اور مہرون رنگ کے گوٹے سے سٹائلش سا کام ہوا تھا، اسی کے امتزاج کا ہم رنگ دوپٹہ سلیقے سے سر پر سیٹ کیے، بالوں کی فرنٹ چٹیاں بنائے جس میں چھوٹی چھوٹی کلیاں گندی ہوئی تھیں، لائٹ سے میک اپ سے اس کا ملکوتی حسن دمک رہا تھا۔ وہ کسی پریوں کے شہر سے آئی نازک سی پری معلوم ہوتی تھی جو کہ حدید کے پہلو میں بیٹھی نروس ہوئے جا رہی تھی۔ گال مسلسل سرخ تھے، رانیہ عمل ہانیہ کے تنگ کرنے سے وہ بلش کر رہی تھی، جبکہ وہ تینوں تو جیسے اسے آج بخشنے کے موڈ میں نہیں تھیں۔ حدید تو اس کے چہرے پر آتے ایک ایک رنگ کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، محظوظ ہو رہا تھا۔ بلیک کرتا شلوار پر مہندی رنگ کی ڈیزائنر ویسٹ کوٹ پہنے، بالوں کو جیل کی مدد سے سنوارے، وہ محفل میں مرکز توجہ تھا۔ اپنی تمام تر وجاہت سمیت وہ بے نیاز سا اپنے پہلو میں بیٹھی زارا کو دیکھنے میں مصروف تھا جو کہ نروس ہوئی جا رہی تھی۔ اس پر بلیک کلر بہت جچتا تھا، وہاں موجود ہر کسی کی آنکھوں میں ان کے لیے رشک تھا۔ لڑکیاں تو حدید کی وجاہت پر دل ہار بیٹھی تھیں، مگر وہ تو زارا حدید مصطفیٰ کے علاوہ کہیں بھی متوجہ نہ تھا۔
हादी ने तो इसको महबूब देखते हुए कुड़कर इसे जोड़ू के गुलाम का टाइटल दे दिया था। एक हम है कि चुप रहना महाल है, एक हम हैं कि चुप रहना महाल है, एक वो हैं कि बात करते ही नहीं। इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? उसके हाथों में लर्जिश वाजिया थी, जिसे देखते हुए हदीद ने हल्की सी सरगोशी से अंदाज में पूछा। नहीं तो, ज़ारा ने बामुश्किल कहा। पता नहीं क्यों उसे सर्दी में भी पसीने आ रहे थे। चलो तुम कहती हो तो मान लेते हैं, हदीद ने जैसे बात खत्म करते हुए कहा। ज़ारा ने एक नज़र अपनी गंभीर पलकें उठाकर से देखा था। एक तो बुल्लग इतना प्यारा रहा था, दूसरा बैठा उसके इतने पास था कि वो ज़रा सा भी हिलती तो उसके बाजू हदीद के बाजू से टच होती। ज़ारा की धड़कनें तो बुरी तरह मुंतशिर थी। वैसे इतनी लाल टमाटर क्यों हो रही हो, जबकि मैं तो कुछ कह भी नहीं रहा। बिल्कुल एक शरीफ मासूम शोहर की तरह अपने दिल के बारहा कहने के बावजूद भी खामोश बैठा हूँ। हदीद ने हल्की सी गर्दन मोड़कर बगौर उसका सुनहरी रूप अपनी आंखों में उतारते हुए कहा। ज़ारा आगे से कुछ ना बोली। पता नहीं क्यों आज तो उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। उसे हर किसी की नज़रें खुद पर और हदीद पर महसूस हो रही थीं। इसे फिर से खामोश देखकर हदीद ने दोबारा मुखातिब किया। ज़ारा की खामोशी उसे हजम ही कहाँ हो रही थी। वैसे इतना ब्लश तो मुझे करना चाहिए, जिसे लड़कियां यूं इतने प्यार से देख रही हैं। उनकी नज़रों से साफ पता चलता है कि जेलस हो रही हैं तुमसे। उसका अंदाज मगरूर था। हदीद ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए एक ताहिराना नज़र हाल पर डालते हुए कहा। तुम्हें बड़ा पता है लड़कियों के बारे में। ज़ारा ने उसकी बात से चेहरा उठाकर से देखते हुए कहा। उसकी पेशानी पर हल्की सी लकीरें नमूदार हुई थीं। ये बात तो ज़ारा ने भी नोट की थी। पता चल जाता है वाइफी। अब देखो ना, जो बंदा बचपन से ही अपने लिए हैंडसम, चार्मिंग, डैशिंग, ब्यूटीफुल जैसे अल्फाज सुनता आ रहा हो तो उसे दूसरों की नज़रों की पहचान हो ही जाती है। हदीद ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। वो ज़ारा की नर्वसनेस ख़त्म करना चाहता था, जो कि हो भी चुकी थी। उसके चेहरे पर अब हफ्की थी। मतलब तुम बचपन से ही ऐसे थे? ज़ारा ने अपनी छोटी सी नाक सुकुड़ कर कहा। कैसे? हदीद इसके अंदाज पर मुतजस्सिस हुआ। धोखेबाज और फ्लर्टी, ज़ारा ने नागवारी से कहा। उसे अपने अतराफ से आंख सी उठती हुई महसूस हुई। उसे एक आंख नहीं भाता था हदीद के मुंह से किसी दूसरे का जिक्र। उसकी बात से हदीद ने बामुश्किल अपने कहके का गला घोंटा, जबकि ज़ारा के अंदाज पर उसकी मुस्कुराहट बेख्तियार थी। उसे यूं मुस्कुराते देख ज़ारा ने हल्की से सर झटका था। तुम अपने शोहर के बारे में ऐसे सोचती हो, गुस्ताख लड़की? हदीद का अंदाज गैर संजीदा था। उसे अपनी सुरमई आंखों में मसनूई हैरत लिए इसे देखा। शोहर, बात मत करो मुझसे, ज़ारा ने हफीफ सा चेहरा मोड़ते हुए कहा। हदीद इसके चेहरे पर नाराजगी देखता हुआ कुछ बोलने लगा, जब रूहान ज़ारा के पास आकर उसे हैरत से देखने लगा। उसकी आंखों में पहले हैरत और फिर सताइश उभरी थी। ब्यूटीफुल ज़ारा, रूहान ने सताइशी अंदाज में से देखते हुए इसके हाथ में पहने गजरों को नरमी से छूते हुए कहा। ज़ारा के लब उसकी तारीफ और अंदाज पर मुस्कुराए थे। हदीद को बच्चे बहुत पसंद थे, मगर ये बच्चा उसके रकीब का था, जिससे जाने कि उसे कोई खास उनसियत मालूम न हुई। उसकी तारीफ करने पर वो बदमज़ा हुआ था। थैंक्स रूहान, यू आर आल्सो लुकिंग ब्यूटीफुल, ज़ारा ने प्यार से उसका बड़ा बड़ा सा नरम गाल खींचते हुए कहा। ज़ारा को ये बोलता हुआ छोटा सा गुड्डा बहुत पसंद आया था। रूहान वाइट सलवार कमीज पर ग्रीन वेस्ट कोट पहने बहुत क्यूट लग रहा था। नो मोर देन यू, रूहान ने हनूस बगैर आंखें झपके इसे देखते हुए कहा। हदीद तो इसके यूं ज़ारा को देखने पर ही बदमज़ा हो रहा था। दोनों बाप बेटों को ही दूसरों की बीवियों पर नजर रखने की आदत है। हदीद ने हल्का सा मुस्कुराते हुए इस छोटे पैकेट बड़े धमाके को देखकर कहा, जो कि अब ज़ारा की गोद में बैठने के लिए पर तोल रहा था। ज़ारा उसकी सरगोशी सुन चुकी थी। हदीद, तुम इस छोटे बच्चे से जेलस हो रहे हो, ज़ारा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। छोटा सा बच्चा तो नहीं लगता मुझे ये। कैसे घूर घूर कर देख रहा है तुम्हें, हदीद ने एक तिरछी नज़र रूहान पर डालते हुए कहा, जो इसके ज़ारा से बात करने पर इसे घूर कर देख रहा था, जैसे उसे हदीद का ज़ारा के साथ बैठना पसंद न आया हो। वो छोटा बच्चा ही है हदीद, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने से बच्चे से जेलस होगे, ज़ारा ने हंस उठाती नज़रों से इसे देखकर कहा। वटएवर, हदीद ने सर झटका था। वो ये ना कह सका कि ये छोटा सा बच्चा अहमद का है। अरे वाह ज़ारा, तुम तो बड़ी फास्ट हो, अभी से बच्चे संभालने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। हादी ने इसे रूहान को अपने पास बिठाते देख ये मौका हाथ से न जाने दिया था। ज़ारा उसके जुमले पर बुरी तरह जनब कर रह गई।
زارا کو آج یہ شخص زہر لگ رہا تھا جو 2 منٹ بعد آ کر ایسے ہی جملے بول کر اسے تنگ کر رہا تھا جس پر زارا ضبط کیے ہوئے تھی۔ زارا ان سب کا بدلہ اس سے بعد میں لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کی بات سے حدید کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی جبکہ زارا ان دونوں کی طرف نہ دیکھ سکی۔ کیوں بھائی، ہم کیوں دوسروں کے بچوں پر پریکٹس کریں؟ پریکٹس بھی ہم اپنے ہی بچوں پر کریں گے۔ ہادی کی بات پر حدید کا جواب برجستہ تھا۔ زارا اس کی بات سے پہلو بدل کر رہ گئی جبکہ ہادی اس کی بات سے داد دیتا ہوا حدید کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ زارا آپی، اسے نیچے اتار دیں، آپ کا ڈریس خراب ہو جائے گا۔ ہانیہ کی اس پر نظر پڑی تو وہ عجلت میں اس کی طرف بڑھی اور پیار سے روحان کا بازو پکڑ کر اس کے قریب سے اٹھایا کیونکہ زارا کی فراک کا گھیرا بہت بڑا تھا جو کہ اس کے بیٹھنے سے اطراف میں پھیلا ہوا تھا۔ پپھو نے روحان کو آواز دی تو وہ زارا کی گال پر کس کرتا ہوا بھاگ کر پپھو کے پاس چلے گیا جبکہ حدید اس کی حرکت پر تل ملا کر رہ گیا۔ روحان کی حرکت پر حدید کے چہرے کی بیزاری دیکھتے ہوئے زارا نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ وہ اس کے معاملے میں ایک چھوٹے سے بچے سے جیلس ہو رہا تھا۔ ہادی بھائی، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جائیں نا، عمل آپی کو ڈھونڈ کر لائیں، ہم پکس بنواتے ہیں۔ ہانیہ نے ایک نظر پورے ہال پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اسے عمل کہیں نظر نہ آئی، وہ کچھ دیر پہلے زارا کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ یہ بورنگ کام مجھ سے نہیں ہوتا، جاؤ تم خود جا کر ڈھونڈ کر لاؤ عمل کو، میں تو کہیں نہیں جا رہا، ہادی نے صاف ہری جھنڈی دکھاتے ہوئے کہا اور حدید کی ویسٹ کوٹ کا بٹن ٹھیک کرنے لگا۔ بہت ہی نہ کوئی فضول انسان ہے آپ، اپنی بیگم کو ہی ڈھونڈ نہیں سکتے؟ ہانیہ نے اسے ایک گھوڑی سے نوازتے ہوئے کہا اور سٹیج سے نیچے اتر گئی۔ ہادی نے اس کی گھوڑی کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور حدید کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ رانیہ آ کر زارا کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے چہرے پر آیا پسینہ ٹیشو سے صاف کرنے لگی۔ بڑے تو سبھی رسم کر چکے تھے، اب دوستوں اور کزنوں کی باری تھی۔ اچھا، تو آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں؟ پھر تو مڑی بھی کافی دفعہ گھومنے گئے ہوں گے۔ احسن کسی کام سے باہر کی طرف جا رہا تھا جب وہاں آئے مہمانوں میں سے 3 لڑکیاں اسے گھیر کر بہانے سے باتیں بگاڑنے لگیں۔ احسن نے کئی دفعہ ان سے جان چھڑوانا چاہی مگر وہ تو جیسے فارغ ہی تھیں۔ جی کافی دفعہ، احسن نے مختصر سا جواب دیا۔ اسے کہاں پسند تھا اس طرح غیر لڑکیوں کے ساتھ گپے ہانکنا۔ پھر تو جب میں آؤں گی آپ مجھے بھی گھمائیں گے نا احسن جی؟ اس میں سے ایک لڑکی نے نرم نگاہوں سے احسن کو دیکھتے ہوئے کہا جو کہ آج کچھ زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کا تو پتہ نہیں مگر میں تمہیں بہت اچھی طرح گھماؤں گی، احسن جواب دیتا۔ اس سے پہلے ہانیہ اپنے قیامت خیز حسن کے ساتھ اس کے پہلو میں آ کر کھڑی ہوئی۔ پیلے اور مہرون رنگ کے ڈیزائنر لہنگے میں ملبوس، لائٹ سے میک اپ جویلری پہنے ہانیہ مصطفیٰ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ تینوں لڑکیاں ایک پل کو اتنی خوبصورت لڑکی دیکھ کر سٹپٹا کر رہ گئیں۔ احسن نے بمشکل اس کے حسین چہرے سے نظریں چرائی تھیں۔ وہ جتنا ہانیہ سے بھاگ رہا تھا، ہانیہ اتنا ہی سر پہ سوال بنی اس کے قریب آ رہی تھی۔ اس بار تو وہ احسن کی باتوں کا یا اس کی ناگواری کا بھی برا نہیں منا رہی تھی۔ آپ کون؟ اس لڑکی نے اس کی دلکش سرمئی آنکھوں کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اس کی دوست نہیں بلکہ گرل فرینڈ۔ ہانیہ نے پاس کھڑے احسن کو پیار بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا جس پر احسن بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ ان 3 لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں تو کس نے آنا تھا اسلام آباد مڑی گھومنے کے لیے؟ ہانیہ نے چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے ایک ادا سے پوچھا۔ نہیں، کسی نے نہیں، ایکسکیوز می۔ وہ ہانیہ کا اتنا اعتماد اور اس کا احسن کو یوں ہاتھ تھاما دیکھ کر وہاں سے پل میں غائب ہوئی۔ ان کے جانے کے بعد احسن نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا تھا اور ایک نظر مہمانوں سے بڑے ہال کا دیکھا مگر سب آپس میں مصروف تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ہانیہ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا بکواس کر رہی تھی تم ان کے سامنے؟ احسن نے ناگواری سے دبے دبے سے غصے میں اپنی سیاہ آنکھوں کو اس کی سرمئی آنکھوں میں گھاڑتے ہوئے کہا۔ احسن کو اسے اس طرح کی بے باکی کی امید نہ تھی۔ کیا غلط کہا ہے میں نے؟ دوست نہیں ہوں میں کیا تمہاری؟ گرل فرینڈ اس لیے بولا تاکہ وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں، اور تم مجھ سے بات کرتے ہوئے تو تمہارے ماتھے پر بل نہیں کھلتے، انہیں تو بڑے وعدے کر رہے تھے کہ اسلام آباد گھماؤ گے۔ ہانیہ نے بھی بظاہر اپنے چہرے کے تاثرات نارمل رکھتے ہوئے آبرو جھکا کر کہا۔ وہ کبھی خود کو اس کی گرل فرینڈ نہ بتاتی اگر ان لڑکیوں کی آنکھوں میں وہ اس کے لیے پسندگی نہ دیکھتی۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں، احسن سپاٹ چہرے سے اپنی بات کہتا ہوا اس کے پہلو سے گزر کر چلے گیا جبکہ ہانیہ اس کی لا تعلقی پر ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ آپ کو ہم سے بات نہیں کرنی نہ کیجیے، آپ کو ہم سے بات نہیں کرنی نہ کیجیے، پر یوں بات بات پر نظر انداز تو نہ کیجیے۔ مہندی کا فنکشن بہت اچھے سے تمام ہوا تھا۔ ہانیہ کی فیملی مہمانوں سمیت لیٹ نائٹ ہی واپس لوٹی تھی۔
آتے ہی سب تھکن کے مارے اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے۔ حدید، ہادی اور ان کے دوستوں کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ باہر لان میں آگ جلا کر بیٹھے خوش گپیوں میں کھانے پینے میں مصروف تھے۔ ہانیہ اپنے کمرے میں چینج کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹنے لگی جب آسیہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگز تھے۔ ہانیہ نے نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں سے انہیں اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ ہانیہ، تم نے کل جو ڈریس پہننا ہے نا وہ مت پہننا، اس کی جگہ تم یہ ڈریس پہننا، اس کے ساتھ میچنگ جویلری اور جوتے سب اس میں موجود ہیں، اوکے؟ آسیہ بیگم نے سارے شاپنگ بیگز الماری کھول کر اس کے اندر رکھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کی نیند پل میں ہوا ہوئی۔ کیوں؟ میں کیوں پہنوں گی یہ ڈریس؟ میں نے تو اتنی مشکل سے اپنی پسند کا ڈیزائنر ڈریس بنوایا ہے، میں کل وہی پہنوں گی، ہانیہ نے ایک نظر اس ڈریس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بلا شبہ آسیہ بیگم کا لایا ہوا ڈریس بھی بہت خوبصورت تھا۔ دیکھو ہانیہ، ہر بات پر بحث مت کیا کرو، کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو تم، اب بڑی ہو گئی ہو، اور اب جو بات میں تم سے کرنے جا رہی ہوں اسے ذرا تحمل سے سننا۔ آسیہ بیگم نے ڈریس الماری میں ہینگ کر کے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کی چھٹی حس نے ان کے یوں تحمید باندھنے پر اسے کسی خطرے کا الارم دیا۔ تمہارے لیے ایک بہت اچھا پرپوزل آیا تھا، مجھے تمہارے ڈیڈ اور حدید کو ہم سب کو بہت پسند آیا، جس کی وجہ سے ہم نے ہاں کر دی ہے۔ کل وہ لوگ منگنی کی رسم کرنا چاہتے ہیں تاکہ بات پکی ہو جائے۔ شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے، وہ تمہاری پڑھائی پوری ہونے کے بعد ہی جب تم کہو گی تب رکھیں گے، مگر پلیز اب کوئی ہنگامہ مت کرنا، آج نہیں تو کل تمہاری شادی تو کرنی ہی ہے نا، اس لیے ابھی صرف منگنی کر رہے ہیں، تمہارے پاس 5-6 سال ہیں، تم سکون سے اپنی پڑھائی کرو، ایسے اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے، اور مجھے خود پرسنلی تمہارے لیے اس سے بہتر پروپوزل کوئی نہیں لگا۔ آسیہ بیگم کا انداز سنجیدہ تھا۔ ہانیہ یک ٹک انہیں دیکھ رہی تھی، اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ اچانک سے اس کا ذکر کیسے آ گیا، مگر اس بات کی تیاریاں تو کافی زور سے ہو رہی تھیں۔ آسیہ بیگم نے خود ہی جان بوجھ کر اسے اب بتایا تھا تاکہ وہ کوئی والویلا نہ کرے۔ مم، یہ سب کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو اس بارے میں کچھ سوچا بھی نہیں۔ ہادیہ کا لہجہ لڑکھڑایا تھا، آنکھوں میں آنسو جمع ہونے شروع ہوئے۔ اسے بات کرنا مشکل لگا۔ ذہن کی اسکرین پر کسی کا پہلا عکس نمایاں ہوا تھا جس سے ہانیہ کا دل ایک پل کو ڈوبا۔ دیکھو ہانیہ، تم اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ ہم تمہاری زندگی کے اتنے بڑے فیصلے تم سے پوچھ کر یا تمہاری مرضی کے مطابق کریں۔ تمہیں کہاں سمجھ ان رشتوں کی، لوگوں کی، اس لیے ہم سب نے تمہارے لیے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ جب تم بھی اس سے ملو گی تو بہت خوش ہوگی۔ ظارف بہت اچھا بچہ ہے، آسیہ بیگم نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ دبا کر کہا۔ ہانیہ کا ذہن تو اس لڑکے کے نام پر اٹک کر رہ گیا تھا جسے وہ جانتی تک نہ تھی۔ بب بھائی کو پتا ہے؟ ہانیہ کو لگا کہ وہ اس معاملے میں حدید سے ہیلپ لے سکتی ہے۔ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں، یہ ہم تینوں کا فیصلہ ہے، اب تم زیادہ مت سوچو اس بارے میں، صرف منگنی ہو رہی ہے، پہلے ہی رات کافی ہو چکی ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے، چلو شاباش، سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ آسیہ بیگم پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اس پر بلینکٹ درست کرتی کمرے کی لائٹ آف کر کے باہر چلی گئیں، جبکہ ہانیہ کو اتنی سردی میں اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں باہر جا کر باقی کی اسٹڈی کمپلیٹ کروں گا، اس کے ذہن میں بے اختیار احسن کی کہی ہوئی باتیں گونجی تھیں۔ ہم ہمیشہ اچھے دوست رہیں گے ہانیہ، کیا فرق پڑتا ہے کہ میں یہاں تمہارے ساتھ رہ کر پڑھوں یا دور جا کر، ہمیں کون سا ہمیشہ مستقل ساتھ رہنا ہے۔ تو کیا وہ اس بارے میں جانتا تھا؟ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا ہانیہ، جب نئے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں نا تو پرانے اکثر اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں، ان کی اہمیت، قدر و قیمت مدروم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اسے احسن کی بے روحی کی کچھ وجہ سمجھ آنے لگی۔ میں صبح ہی بھائی اور ڈیڈ سے بات کروں گی، مجھے نہیں کرنی ہے منگنی، جب میں پسندی کسی اور کو کرتی ہوں تو پھر کیسے کسی اور سے منگنی کر لوں؟ ہانیہ نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے سر جھٹک کر کہا۔ اور بہت بہادر تھی، وہ ہمت ہارنے والوں میں سے یا رو کر خود کو ہلکان کرنے والوں میں سے نہ تھی۔ وہ حدید مصطفیٰ کی بہن تھی، بہادر نڈر، اسے احسن کے علاوہ کوئی اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ اسے احسن کی ایک ایک عادت، ایک ایک انداز پسند تھا۔ وہ کیسے کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہن سکتی تھی جب اس کے ذہن میں اس کے ہم سفر کی تصویر واضح تھی؟ ہانیہ نے سر تک کمفرٹر اوڑھتے ہوئے خود کو باور کروایا کہ وہ کل ہر حال مصطفیٰ صاحب سے بات کرے گی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ نیند آج اس کے نصیب میں نہیں تھی، بالکل اسی طرح جیسے آج احسن فیصل کے بھی نصیب میں نیند نہیں تھی۔ یہ سوچ ہی اسے سانس نہیں لینے دے رہی تھی کہ کل وہ کیسے ہانیہ کو کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہنتے دیکھے گا۔
کون جانے کل کا دن ان کے لیے اچھا ثابت ہونا تھا یا برا۔ باہر سرد رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ کمرے میں ہیٹر آن ہونے کی وجہ سے کافی گرمائش تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھا اپنی گود میں البم لیے ماضی کی یادوں میں گم تھا۔ ہر ایک تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں اپنی پرنسس کے بچپن کی ایک ایک یاد تازہ ہو رہی تھی۔ ارسلان کو پتہ ہی نہ چلا کہ زارا کب اتنی بڑی ہو گئی کہ کل اس کی رخصتی تھی۔ وہ مستقل طور پر کسی اور کی ہو گئی تھی۔ وہ کل اس گھر سے رخصت ہو کر اسلام آباد جا رہی تھی اور ارسلان کو اس کے ساتھ گزارا ایک ایک لمحہ شدت سے یاد آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ماضی میں جا کر وقت کو روک دے تاکہ وہ اپنی پرنسس کے ساتھ رہ سکے، اس کے نخرے اٹھائے، اس کے کیئر کرے، مگر ایسا ممکن نہ تھا۔ ارسلان کی آنکھوں کے کونے نم تھے۔ زارا کا ہاتھ حدید کے ہاتھ میں دے کر وہ بہت مطمئن تھا کیونکہ اسے حدید کی آنکھوں میں زارا کے لیے بے پناہ محبت دکھتی تھی، چاہت دکھتی تھی، اور جہاں محبت ہو، چاہت ہو، وہاں زندگی خوشیوں کے سائے میں پرسکون سی گزر جاتی ہے۔ آج جب زارا اسٹیج سے اترنے لگی تو ہیل پہننے کی وجہ سے اس کا پاؤں اس کی فراک میں الجھا تھا اور وہ بہت برا منہ کے بل گرنے لگی تھی۔ ارسلان نے اسے اپنی فراک سے الجھتے دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنا ہر کام چھوڑتا اس کی طرف لپکا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی حدید نے نرمی سے اسے تھام کر گرنے سے بچا لیا تھا۔ ارسلان کے چہرے پر نظر آتی فکر سے کہیں زیادہ فکر تھی حدید کے چہرے پر۔ وہ ایک پل کو وہیں رک گیا تھا۔ حدید نے زارا کے پاؤں سے ہیل اتروا کر اسے بغیر ہیل کے جوتے پہنائے تھے اور پھر واپس جانے دیا تھا۔ زارا نے خوب احتجاج کیا تھا جسے حدید نے نظر انداز کر دیا تھا۔ زارا کے معاملے میں اس کے ہر انداز سے محبت جھلکتی تھی، عقیدت جھلکتی تھی۔ ارسلان دل ہی دل میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کر مسکرایا تھا۔ بلا شبہ اللہ نے زارا کے لیے بہترین ہمسفر چنا تھا۔ وہ بس زارا کے دور جانے پر افسردہ تھا۔ اسے ہر روز زارا کا چہرہ دیکھنے کی، اس سے باتیں کرنے کی عادت تھی۔ زارا اس کی چھوٹی بہن نہیں، اس کی دوست بھی تھی۔ وہ ماضی میں گم تھا جب ہلکا سا دروازہ نوک کر کے زارا اندر داخل ہوئی۔ مجھے پتا تھا کہ آپ سوئے نہیں ہوں گے، اسی لیے میں اپنے لیے چائے اور آپ کے لیے کافی بنا کر لائی ہوں۔ زارا نے مسکراتے ہوئے باپ اڑاتی کافی کا مگ اسے تھمایا اور اس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ ہلکے جامنی رنگ کے لباس میں ملبوس، سیاہ گرم شال اوڑھے، بالوں کا جھوڑا بنائے، میک اپ سے پاک چہرہ، وہ بالکل سادہ تھی۔ ارسلان اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ تم نے کیوں زحمت کی پرنسس؟ کافی تھک گئی ہوگی تم۔ ارسلان نے اپنی بات کہتے ساتھ ہی بیڈ پر پڑا طے شدہ بلینکٹ لا کر صوفے پر رکھتے ہوئے اسے اس کے اوپر اڑایا۔ جانتا تھا کہ چاہے جتنی مرضی سردی ہو وہ کبھی خود سے سویٹر یا جرسی نہیں پہنے گی، اس لیے اس نے اسے بلینکٹ اڑاتے ہوئے کہا۔ زارا اس کی یوں خود کی کیئر کرنے پر مسکرائی تھی۔ اس میں زحمت والی کیا بات ہے؟ میرا دل کر رہا تھا آپ کے پاس آنے کو تو سوچا آپ کے لیے کافی بنا لوں۔ زارا نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا جو کہ اس کے آ جانے پر کھل اٹھا تھا۔ موسٹ ویلکم، ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کی بنائی ہوئی کافی کا سپ لیا۔ کافی بالکل اس کی پسند کے مطابق بنائی تھی، اس نے اس کی تعریف کی، جس پر زارا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سارے ہلا کر داد وصول کی۔ بھائی آپ خوش ہیں نا؟ کچھ دیر بعد وہ دونوں یوں ہی خاموشی سے اپنے بچپن کی تصویریں دیکھتے رہے، جس کے بعد زارا نے اپنا چہرہ اٹھا کر سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت خوش ہوں میں، ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر اتنے اداس کیوں لگ رہے تھے؟ گھر آنے کے بعد زارا نے اس کے چہرے پر واضح اداسی نوٹ کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بے تحاشا تھکنے کے باوجود بھی اس کے لیے کافی اور اپنے لیے چائے بنا کر اس کے پاس آئی تھی۔ نہیں تو میں کیوں اداس ہوں گا؟ بس تم کل جا رہی ہو نا، تو اس لیے ابھی سے تمہیں مس کرنے لگا ہوں۔ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی میری سب سے قیمتی چیز مجھ سے الگ کر رہا ہو۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر کہا، جبکہ آنکھوں کے کنارے پھر سے نم ہوئے تھے۔ دوسری طرف اس کی بات سے زارا کی آنکھوں میں تیزی سے نمی ہوئی تھی۔ میں کوئی بہت دور تو نہیں جا رہی بھائی، میں روز آپ سے ملنے آیا کروں گی، زارا نے اس کی بھیگی آنکھوں کے کنارے اپنے یخ ٹھنڈے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ ارسلان اس کی معصومیت پر مسکرایا۔ وہ اسے بہلا رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے بچپن میں وہ اسے بہلایا کرتا تھا۔ اچھا، اگر روز ملنے آیا کرو گی تو اپنے گھر میں کب توجہ دو گی؟ حدید تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تم اسے روز آنے کا کہو گی تو میرا نہیں خیال کہ وہ منع کرے گا، ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ لہجہ غیر سنجیدہ تھا۔ زارا ایک پل کو خاموش ہو گئی۔ تو پھر آپ ایسے اداس تو نہ ہوں، مجھے آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں، یہ اس طرح چپ چپ نہیں۔ زارا نے البم بند کرتے ہوئے پیار سے کہا۔ ایک ہے جو حکم تمہارا، ارسلان نے اپنے چہرے پر میٹھی سی مسکراہٹ سجا لی۔
بھائی مجھے آپ سے ایک پرومس لینا ہے اور آپ نے میرے پرومس کو کبھی نہیں توڑنا۔ زارا نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے اپنی پلکیں جھپکتے ہوئے کہا۔ میں تم سے کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا زارا، تم حکم کرو۔ ارسلان پل میں سنجیدہ ہوا تھا۔ بھائی آپ نے ماہم کو بالکل نہیں ڈانٹنا، اس پر غصہ تو بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ آپ کے غصے سے کتنا ڈرتی ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ دوستی کرنی ہے کیونکہ آپ تو جانتے ہیں نا میرے بعد اس کا یہاں کوئی دوست نہیں ہوگا۔ وہ مجھے مس کرے گی تو آپ نے اس سے دوستی کر لینی ہے تاکہ وہ بالکل بھی بور نہ ہو۔ آپ اس کے شوہر بعد میں ہیں، پہلے اس کے کزن ہیں، اس لیے پلیز بھائی اس کے ساتھ کبھی روٹ مت ہوئیے گا۔ آپ اسے جتنا پیار سے اپنے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے وہ اتنا ہی آپ کے قریب ہوگی۔ بہت پیار کرتی ہے وہ آپ سے، اس لیے اگر آپ کی وجہ سے اس کا ذرا بھی دل دکھا تو میں ہمیشہ ماہم کا ساتھ دوں گی۔ ارسلان کو وہ آج بہت بڑی لگی جو اسے کسی دادی اماں کی طرح سمجھا رہی تھی۔ زارا کو ماہم کی بہت فکر تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ ارسلان سے کتراتی ہے، اسی لیے اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ اس سے وعدہ لے رہی تھی، جبکہ دوسری جانب ارسلان اس کی باتیں سن کر بے اختیار مسکرایا۔ وہ جانتا تھا کہ ماضی میں وہ کچھ تلخ تھا ماہم کے ساتھ جس کی بنا پر زارا اس سے یہ وعدہ لے رہی تھی۔ بہت لکی ہے ماہم جو اسے تم جیسی نند ملی۔ ارسلان کا انداز ماہم کی قسمت کو سراہنے والا تھا۔ یہ نند وغیرہ کا تو مجھے نہیں پتا، وہ پہلے میری دوست ہے، پھر بہن ہے، اس کے بعد کزن اور پھر چوتھے نمبر پر میری بھابھی، اس لیے وہ مجھے بہت عزیز ہے۔ زارا کا انداز گنوانے والا تھا۔ مجھے بھی بہت عزیز ہے۔ اس کی آخر والی بات پر ارسلان نے دھیمے سے کہا تو زارا خوش دلی سے مسکرا دی۔ بس آپ دونوں دوستی کر لیں اور ہمیشہ خوش رہیں، آپ کو نہیں پتا آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے، زارا نے مسکراتے ہوئے کہا اور ارسلان کے کاندھے پر سر رکھ کر اسے باتیں کرنے لگی، جس میں زیادہ تر وہ اسے ماہم کی پسند کے بارے میں بتا رہی تھی جو کہ ارسلان پہلے سے جانتا تھا۔ ارسلان اس کی معصومیت پر اسے مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ کمرے کے باہر کھڑے ایک ذی نفس نے زارا کی ماہم سے مخلصی کا تذکرہ سنا تو اسے اپنے میلے دل پر ملال ہوا۔ وہ خاموشی سے جس طرح وہاں آیا تھا بالکل ویسے ہی وہاں سے چلا گیا۔ حدید کی بارات بہت دھوم دھام سے مارکی ہال پہنچی تھی۔ حدید کے دوستوں اور خاص طور پر ہادی نے خوب بھانگڑا ڈالا تھا۔ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ وہ خوب ناچ کر اپنی دوستی کا حق ادا کر رہا تھا۔ وائٹ اینڈ گولڈن مکس شیروانی میں ملبوس آج تو حدید کی جب ہی نرالی تھا۔ وہ دلہا بنا خوب جچ رہا تھا، وہ وجاہت اور حسن کا پیکر لگ رہا تھا۔ اس کی وجاہت کو دیکھتے ہوئے ہر کسی کے منہ سے بے اختیار ماشاءاللہ نکلتا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھی نازک سی زارا کا سر جھکا ہوا تھا، وہ کل سے زیادہ نروس دکھائی دے رہی تھی۔ سرخ لائٹ آرنج اور سنہری رنگ کے امتزاج کے ڈیزائنر لہنگے میں ملبوس، برائڈل جویلری مہارت سے کیے گئے برائڈل میک اپ میں وہ آج بے حد حسین لگ رہی تھی۔ لڑزتی ہوئی دراز پلکیں آرزوں پر جھکائے وہ سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ حدید نے تو جب اس کو دیکھا تو اسے لگا کہ زارا کی تعریف لفظوں میں ممکن نہیں ہے۔ اسے اس کی تعریف کے لیے الفاظ ڈھونڈنے مشکل لگے۔ اسے لگا جیسے کوئی حسن کا مجسمہ اس کے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا ہو۔ آسیہ بیگم، ہانیہ، عائشہ دادی، نورین بیگم، وہ سب تو ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھ کر واری صدقے جا رہے تھے۔ آسیہ بیگم کو اپنی چھوڑی ہوئی سی بہو پہلے ہی دن بہت پسند تھی۔ وہ حدید کے لیے بالکل ایسی ہی لڑکی چاہتی تھی جو کہ اس کے پہلو میں بیٹھی جچے، اور زارا اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ عمل نے آج ہادی کا گفٹ کیا بلیک اور سرخ رنگ کے امتزاج کا بھاری ڈریس زیب تن کیا ہوا تھا جو کہ اس پر خوب جچ رہا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس ہادی جو کہ بلا شبہ ہینڈسم تھا اور آج کچھ سنجیدہ سا وہ وجیح لگ رہا تھا۔ عمل کو اپنے دیے گئے ڈریس میں ملبوس دیکھ کر وہ آج اس کی جان چھوڑنے کے ہرگز موڈ میں نہیں تھا۔ عمل جہاں جاتی وہ وہیں اس کے پیچھے ہوتا۔ عمل کافی دیر زارا کے پاس اس کی نروسنس دور کرنے کے لیے اسٹیج پر بیٹھی تو وہ بھی آ کر حدید کے ساتھ چپک کر بیٹھ گیا اور ایک پل کے لیے نہ ہلا۔ عمل کبھی اس کی حرکتوں پر غصہ ہوتی تو کبھی اس کے یوں اپنے پیچھے پھرنے پر اور گنواہ پھڑا کر تعریف کرنے پر مسکرا دیتی۔ وہ اسے سیدھی طرح نہیں بتا پا رہا تھا کہ وہ اسے اپنے دیے گئے ڈریس میں کتنی حسین لگ رہی ہے۔ ہانیہ خاموش تھی، بالکل ویسے ہی جیسے احسن خاموش تھا۔ وہ دونوں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ ہانیہ کا افسردہ سا روپ بھی جان لیوا تھا۔ وہ آسیہ بیگم کے ساتھ پارلر سے ہی تیار ہوئی تھی۔ اس نے مصطفیٰ صاحب سے بات کی تو انہوں نے اسے خوب سمجھایا کہ کچھ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا، جبکہ سب کچھ تو ہو رہا تھا، کسی اور نے اس کی یہ اداسی دیکھی یا نہ دیکھی ہو۔ مگر حدید نے خوب نوٹ کیا تھا ہانیہ کا خاموش رہنا
اور احسن کا سب سے لا تعلق ہونا۔ ماہم اور ارسلان کے کپل پر بھی آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، وہ دونوں بھی ساتھ بیٹھے مرکز توجہ تھے۔ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں ملبوس ماہم بہت حسین لگ رہی تھی۔ بلیک اینڈ گولڈن مکس شیروانی میں ملبوس ارسلان کو یونانی دیوتا لگ رہا تھا جو کہ وجاہت سے بھرپور ہو۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے بہت جچ رہے تھے۔ پھپھو ماہم کے پاس بیٹھی تھی جو کہ ارسلان کے پاس بیٹھنے پر نروس ہو رہی تھی۔ ہال میں بہت گہما گہمی تھی، ہر طرف ہنستے مسکراتے چہرے، رونق کا جہاں آباد تھا۔ رانیہ اور ثنا نے زارا کی بہن بن کر حدید کی دودھ پلائی کی رسم کی تھی۔ ہادی اور حدید نے ان دونوں کا خوب دماغ خراب کیا تھا۔ ثنا کا تو سر گھوم گیا تھا جبکہ رانیہ ہنوز ڈٹی رہی۔ ہادی اور حدید نے اس رسم کو بہت انجوائے کیا تھا۔ زارا کو اپنی دوستوں کو یوں ان کے ساتھ سر کھپاتا دیکھ ان پر بہت ترس آیا تھا۔ خیر خوب تنگ کرنے کے بعد حدید نے انہیں ان کی ڈیمانڈ کے مطابق موٹی رقم دے دی تھی۔ ماہم کی کزنز نے ارسلان کی دودھ پلائی کی رسم کی تھی جس پر پھپھو، احسن اور ارسلان نے تھوڑا سا تنگ کرنے کے بعد ان کے مطلوبہ ڈیمانڈ کردہ پیسے دے دیے تھے۔ ماہم انہیں یوں ارسلان سے بحث کرتا دیکھ پہلی بار گھبراہٹ کے اثر سے نکلی تھی اور مسکرائی تھی۔ ہنی کیا بات ہے، تمہارے منہ پر 12 کیوں بجے ہیں؟ ہانیہ جو زارا کا دوپٹہ جس کی ایک پن کھل گئی تھی وہ سیٹ کرنے جب اس کے پاس آئی تو حدید نے اس کے افسردہ سے روپ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی بھائی۔ ہانیہ اسپاٹ سے چہرے سے اسے جواب دے کر زارا کا دوپٹہ صحیح کرنے کے بعد اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ حدید اس کے جواب پر لب بھینچ کر رہ گیا اور مصطفیٰ صاحب کے بلانے پر اٹھ کر ان کے پاس چلے گیا۔ ہانیہ کیا ہوا ہے، تم حدید سے کیوں ناراض ہو؟ زارا نے پیار سے اس کے خوبصورت چہرے پر بکھری اداسی کو دیکھا۔ کچھ نہیں زارا آپی، ہمارا تو چلتا رہتا ہے، ہانیہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی وجہ سے زارا کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے مسکرا دی۔ زارا بھی کچھ اور بولتی جب عمل وہاں آ گئی۔ ہانیہ جاؤ، تمہیں آنٹی بلا رہی ہیں، کسی سے ملوانا ہے۔ عمل نے اسے آسیہ بیگم کا دیا ہوا پیغام دیا۔ ہانیہ سر ہلاتی ہوئی خاموشی سے اٹھ کر چلے گئی۔ عمل اب تم کہاں جا رہی ہو؟ عمل اس کے پاس سے جانے لگی جب زارا نے اس کا ہاتھ تھام کر ہلکی سی آواز میں گھبراتے ہوئے کہا، میں یہی ہوں زارا، تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ حدید بھائی تمہیں کھا تو نہیں جائیں گے؟ عمل نے مسکراتے ہوئے ٹکڑا جوڑا۔ انداز چھیڑ خانی کرنے والا تھا۔ نہیں بس ایسے ہی، زارا بمشکل بول پائی۔ اسٹیج پر وقفے وقفے سے مہمان آ رہے تھے اس سے ملنے۔ نورین بیگم بھی یہاں سے وہاں کے چکر لگا رہی تھیں۔ عمل زارا کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی جب مصطفیٰ صاحب نے مائک پر اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ فیصل، ہادی اور حدید بھی ان کے پاس ہی کھڑے تھے۔ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہیلو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج میرے بیٹے حدید کی شادی ہے جس سے بڑھ کر کوئی اور خوشی کی بات ہو ہی نہیں سکتی، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور گڈ نیوز آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اسی خوشی کے موقع پر ایک اور نیک کام انجام دینا چاہتا ہوں۔ ارد گرد سب مہمان متجسس سے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہانیہ کا دل پوری طرح گھبرایا، وہ جانتی تھی کہ اس کے ڈیڈ کیا کہنے والے ہیں۔ دوسری طرف ارسلان کے پاس بیٹھا احسن کسی بہانے سے اٹھ کر ہال سے باہر جانے لگا۔ وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میری اور فیصل کی دوستی بزنس پارٹنرشپ سے ہوئی تھی جسے 8 سال گزر چکے ہیں، اور اب ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلیں۔ کیوں فیصل؟ مصطفیٰ صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنے پاس کھڑے فیصل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فیصل اسلام آباد شفٹ ہونے سے پہلے مصطفیٰ صاحب کو بزنس کے حوالے سے جانتا تھا۔ جی بالکل، اب ہم نے سوچا کیوں نہ اپنی دوستی کو مزید گہرا کیا جائے، اسے رشتہ داری میں بدلا جائے۔ اسی لیے ہم نے احسن اور ہانیہ کی منگنی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور شادی ان کی تعلیم پوری ہونے کے بعد میری پیاری بیگم صاحبہ اپنے لاڈلے کو لے کر ذرا یہاں تشریف لے آئیں۔ فیصل نے مسکراتے ہوئے شرارتی انداز میں خود سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ پستہ کلر کی ساڑی میں ملبوس بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ فیصل کے یوں مخاطب کرنے پر عائشہ نے اسے گھورا تھا۔ سب مہمان ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ باہر جاتے احسن کے قدم خود بخود رکے تھے۔ اسے اپنے کانوں سنی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ بے اختیار پلٹا۔ عائشہ اس کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے اسے اسٹیج کے پاس لے گئیں۔ وہ بے یقینی سے چلتا ہوا ہانیہ کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے اپنے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات بکھرے ہوئے تھے۔ آسیہ بیگم مسکراتے ہوئے ہانیہ کے پاس آئیں اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے اسٹیج کے پاس لے گئیں جہاں سب موجود تھے۔ ہانیہ کا منہ حیرت سے ہلکا سا نیم وار تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر کے عائشہ نے رنگ نکال کر احسن کو تھمائی تھی اور آسیہ بیگم نے ہانیہ کو۔
ہانیہ نے بے یقینی سے حدید کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر حیرانی کے رنگ دیکھ رہا تھا۔ یار منہ تو بند کر لو، جنگلی بلی کیوں بچے کو ڈرا رہی ہو؟ ہادی نے ہلکا سا اس کی ٹھوڈی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا حیرت سے کھلا منہ بند کرتے ہوئے کہا۔ تو سب مسکرا دیے سوائے احسن اور ہانیہ کے۔ وہ اب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ چلو بعد میں ایک دوسرے کو دیکھ لینا، جلدی سے رنگ پہناؤ، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کی آنکھ سے تشکر کا ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ وہ پہلی بار مسکرائی۔ یہی حال احسن کا تھا، اس کی آنکھیں بھی تشکر سے نم ہوئی تھیں۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے ہانیہ کا مرمری سا نازک ہاتھ تھام کر اس میں ڈائمنڈ رنگ پہنا دی۔ اس کے بعد ہانیہ نے آسیہ بیگم کی برائی ہوئی رنگ تھام کر احسن کا ہاتھ پورے استحقاق سے تھام کر اسے رنگ پہنائی۔ ان کے رنگ پہناتے ہی پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ مبارکباد کا شور بلند ہوا تھا۔ سب نے کم عمر سے اس خوبصورت جوڑے کی دل ہی دل میں بلائیں لی تھیں۔ بہت بہت مبارک ہو عائشہ، اب تو ہم رشتہ دار بن گئے ہیں، آسیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے عائشہ کو گلے لگا کر کہا۔ بھائی تھینک یو سو مچ، سوری میں آپ سے ناراض ہوئی، لو یو، آپ بیسٹ بھائی ہیں۔ ہانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ سب سے ملنے کے بعد وہ حدید کے سینے سے لگی اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ لو یو ٹو میری جان، حدید نے اسے خود میں بھینچتے ہوئے کہا۔ وہ ان بھائیوں میں سے نہیں تھا جو خود تو جو مرضی کرتے پھرتے ہوں اور بہنوں کی پسند کے معاملے میں اسے اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہوں۔ لیکن بھائی آپ کو کیسے پتا چلا؟ میرا مطلب وہ ضارب، ہانیہ نے اس سے علیحدہ ہوتے ہوئے تھوڑا الجھ کر کہا، کیونکہ صبح مصطفیٰ صاحب نے بھی اسے ضارب سے ہی منگنی کا کہا تھا۔ ضارب کی فیملی کو تو آسیہ بیگم نے حدید کے نکاح کے کچھ دنوں بعد خود ہی منع کر دیا تھا۔ تم دونوں کو کیا لگتا ہے کہ ہم سب چھوٹے بچے ہیں جو تم دونوں کی بدلتی حالت کو پہچان نہ سکیں؟ کبھی اسے بخار چڑھ گیا تو کبھی اسے بخار چڑھ گیا، سب سمجھ میں آتا ہے ہمیں۔ حدید نے ایک ہاتھ سے ہادی سے ملتے احسن کا کان پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے ہانیہ کا کان ہاتھ میں پکڑ کر دونوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا۔ فیصل کے احسن کا رشتہ مانگنے پر مصطفیٰ صاحب نے حدید سے بات کی تھی اور حدید تو ان دونوں کی ایک دوسرے سے اٹیچمنٹ دیکھ کر ہی حیران تھا۔ اس نے مصطفیٰ صاحب کو حامی بننے کا کہہ دیا تھا، جبکہ یہ ضارب والا ڈرامہ ان دونوں کو تنگ کرنے کے لیے آن رکھا تھا۔ میں تو سچ میں بیمار ہوا تھا، احسن نے اپنا کان اس سے چھڑواتے ہوئے مسلتے ہوئے کہا۔ بہت اچھے سے جانتا ہوں میں جو تمہیں عشق کا بخار چڑھا تھا، حدید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نظریں پھیر گئی۔ ہانیہ اور احسن دونوں کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ ویسے احسن میں نہ تمہیں سمجھدار سمجھتا تھا، ہادی نے افسوس سے احسن کے کاندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ احسن نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہادی بھائی؟ احسن نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہانیہ بھی اس طرف متوجہ ہوئی تھی، جبکہ حدید اس کے ذہن میں آئی بات جان چکا تھا۔ وہ دونوں دوستی میں اس مقام پر تھے کہ بغیر کہی ایک دوسرے کی بات سمجھ جاتے تھے۔ تمہیں دل لگانے کو یہ جنگلی بلی ہی ملی تھی؟ اپنے جیسی کوئی سوبر سی شریف لڑکی ڈھونڈتے، یہ جنگلی بلی تمہیں بیچ کر کھا جائے گی، تمہیں گنجا کر کے چھوڑے گی، تمہیں اپنی انگلیوں پر نچائے گی، پھر ہمارے پاس مت آنا اس کی شکایتیں لے کر۔ ہادی کا انداز افسردہ تھا، جبکہ ہانیہ اس کی بات سے تپ اٹھی۔ وہ ابھی کچھ بولتی جب احسن فوراً بولا، مجھے منظور ہے، آپ بے فکر رہیں، میں کبھی آپ لوگوں سے اس کی کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ احسن نے مسکراتے ہوئے ایک نظر لال پیلی ہوتی ہانیہ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کا دل تو ساتویں آسمان پر اڑ رہا تھا۔ اس کی خود پر نظریں محسوس کرتے ہوئے ہانیہ نے بے روحی سے چہرہ موڑ لیا۔ بیسٹ آف لک لڑکے، مجھے تم سے ہمدردی ہے، ہادی نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا۔ کہا تھا نا کہ احسن کو تمہارے ایک دن کے بخار کی قیمت چکانی پڑے گی۔ کیسی لگی میری منتخب کردہ سزا؟ حدید نے ہانیہ کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے سراختی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسٹ اینڈ ویسٹ، حدید مصطفیٰ از دا بیسٹ، ہانیہ نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا اور ایک بار پھر اس کے گلے لگی۔ زارا کو اس بارے میں بالکل بھی نہیں پتا تھا، جبکہ عمل کو کل ہی پتا چلا تھا۔ زارا تو خود یہی چاہتی تھی کہ ہانیہ کی شادی احسن سے ہو، جبکہ سرپرائز پر زارا ایک پل کے لیے اپنی نروسنیس کو بھول کر پرجوش ہوئی تھی۔ ہال بہت سے مہمانوں سے بڑا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد جیسے ہی شام گہری ہوئی تو آسیہ بیگم نے نورین بیگم سے رخصتی کی گزارش کی، کیونکہ بارات واپس اسلام آباد جانی تھی۔ وہ زارا کی ساری رسمیں اپنے گھر میں کرنا چاہتی تھیں، اس لیے شام کے گہرے ہوتے ہی انہوں نے دادی اور نورین بیگم سے اجازت لینی چاہی۔ اسی لمحے نورین بیگم کو لگا کہ کسی نے ان کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ دادی کی اجازت ملتے ہی رخصتی کا شور بلند ہوا۔ زارا جو کب سے خاموش تھی، اس لمحے سے نظریں چرا رہی تھی۔ اسے رخصت کرتے وقت سب کی آنکھیں نم تھیں، وہ سب کی لاڈلی تھی۔ ہر کسی کے لیے یہ لمحہ مشکل تھا۔ دلہن بنی ماہم اسے گلے لگا کر بے اختیار رو دی۔
زارا سے اس کا رشتہ لفظوں کا محتاج نہیں تھا، ماہم کو اس کے ساتھ گزارا ہوا ایک ایک لمحہ یاد آ رہا تھا۔ ان دونوں کی دوستی کی تو سب مثالیں دیتے تھے، حسد جیسا احساس ان کے درمیان کبھی نہیں آیا تھا۔ زارا میں تمہیں بہت مس کروں گی، ماہم نے نم سی آنکھوں میں کہتے ہوئے اس کا گال چوما تھا۔ زارا نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ سب کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ حدید خاموش تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرے۔ وہ بمشکل ضبط سے زارا کے بہتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ جانتا تھا اس کی بیوی بہت حساس ہے۔ زارا، ماہم، بیٹا حوصلہ کرو، اس طرح نہیں روتے، بری بات ہوتی ہے، عائشہ نے پیار سے ان دونوں کے شانے تھپکتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ زارا دادی، پھپھو اور عادل صاحب سے ملی جنہوں نے اسے بے شمار دعائیں دیں، اس کی پیشانی چومی، اس کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ زارا حیدر صاحب کی طرف بڑھی تو وہ ضبط کے باوجود بھی رو دیے، جبکہ ارسلان کی آنکھیں بری طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ اپنے آنسو ضبط کرنا اسے آج اپنے بس میں نہ لگا، اور کرتا بھی کیسے؟ زارا کو اس نے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، اس کی اور حیدر صاحب کی کیفیت مختلف نہ تھی۔ ایسے نہیں روتے میری جان، خوشی خوشی جاؤ، میں کل اپنی شہزادی سے ملنے آؤں گا، حیدر صاحب نے پیار سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ ہانیہ اور عمل دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ زارا نے اس کی بات سے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی، جبکہ زارا کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر حیدر صاحب کی باہوں میں خود کو چھپا لے اور یہ منظر سب کہیں غائب ہو جائے۔ بھائی صاحب، آپ فکر نہ کریں، زارا میری بہو نہیں، میری بیٹی ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آسیہ بیگم نے حوصلہ دینے والے انداز میں کہا۔ حدید ہی تھا جو اس کے روبرو کھڑا تھا، جبکہ ہادی اور مصطفیٰ صاحب بارے گاڑیاں تیار کروا رہے تھے جانے کے لیے۔ حدید نے روتی ہوئی زارا کے آگے ٹشو بڑھایا جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بب بھائی کہاں ہے؟ زارا نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ احسن نے دادی کی کسی بات کا جواب دیتے ارسلان کو دیکھا اور پھر اسے زارا کے پاس لے آیا۔ ارسلان نے آ کر کچھ بھی نہیں کہا تھا، انتہائی عقیدت سے اس کی پیشانی چومی تھی اور اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ بیٹا، آپ سے ایک درخواست کرنی تھی، نورین بیگم نے حدید کے پاس آ کر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ حدید فوراً ان کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ جی آنٹی کہیں۔ حدید کا انداز مؤدب تھا۔ میں جانتی ہوں آپ خود بہت سمجھدار ہیں، مجھے آپ سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ماں ہونا، اس لیے شاید خود کو کہنے سے روک نہیں پا رہی۔ نورین بیگم نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ حدید نے ان کے دونوں سرد پڑتے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے تھے۔ پلیز آنٹی، آپ روئیں مت، میرے دل میں بالکل آپ کی اتنی ہی عزت ہے جتنی میں اپنی موم کی کرتا ہوں۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے آپ بلا جھجک کہہ دیں، حدید نے نرم سے لہجے میں انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ نورین بیگم اس کی بات پر مسکرائیں۔ بیٹا، زارا تھوڑی نہ سمجھ ہے، چھوٹی ہے نا گھر میں سب سے، اس لیے ہم سب نے کبھی سے کچھ کہا نہیں، ہمیشہ پلکوں پر بٹھا کر رکھا ہے۔ زارا میری منت و مرادوں سے مانگی ہوئی بیٹی ہے، اس کی آنکھوں میں ہم نے کبھی آنسو نہیں آنے دیا۔ اسے گھرداری کی، رشتے نبھانے کی کوئی خاص سمجھ نہیں ہے۔ پلیز اگر اسے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اگنور کر دیجیے گا یا تو اسے پیار سے سمجھا دیجیے گا۔ نورین بیگم اسے درخواست کر رہی تھیں، اپنے خدشات کو بیان کر رہی تھیں، جب حدید نے تڑپ کر ان کی بات درمیان میں روک دی۔ اسے ایک ماں کا یوں فریاد کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ آنٹی، پلیز آپ یہ سب کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، میں آپ کا داماد نہیں بیٹا ہوں، مجھ سے یوں غیروں جیسی باتیں نہ کریں۔ ذرا مجھے آپ سب کی طرح بہت عزیز ہے، جو ہمارے دل میں بستے ہوں ان کے دل کبھی دکھائے نہیں جاتے، حدید نے نرمی سے کہا۔ جیتے رہو، ہمیشہ خوش رہو بیٹا، نورین بیگم اس کے اتنے مان سے کہنے پر کھل اٹھی تھیں، ان کے دل کے اندر سر اٹھاتے سارے وسوسے دم توڑ گئے تھے۔ ارسلان سے ملنے کے بعد زارا کی نظر رابعہ بیگم پر پڑی جو خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھیں، ان کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ زارا خود ان کے پاس گئی تھی، وہ اسے ملنے کے لیے آگے نہیں بڑھی تھیں۔ چچی، آپ مجھے دعا نہیں دیں گی؟ میرے نزدیک آپ میں اور امی میں کوئی فرق نہیں، اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا، مگر میری طرف سے اپنے دل میں کوئی بات نہ رکھیے گا، زارا نے ان کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ کیوں شرمندہ کرتی ہو زارا؟ تم سے کوئی نفرت نہیں کر سکتا، تمہاری محبت کے آگے کسی کی نفرت کبھی جیت نہیں سکتی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، تم اپنے گھر میں ہمیشہ آباد رہو، رابعہ بیگم نے اسے خود سے علیحدہ کرتے ہوئے نم سے لہجے میں کہا۔ جانے کیوں زندگی میں پہلی بار انہیں اس لمحے زارا پر بہت پیار آیا تھا۔ ماہم نے تو شادی کے بعد بھی اسی گھر میں ان کے پاس رہنا تھا، مگر زارا، وہ تو اپنے سسرال جا رہی تھی، ان سب سے دور۔ اس لمحے خدا گواہ تھا کہ انہوں نے جو بھی کہا
اس میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں تھا۔ اس وقت ان کے جذبوں میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں تھی۔ کل رات زارا کے منہ سے ماہم کی حمایت میں ارسلان سے بولی گئی باتیں سن کر رابعہ بیگم کا اس کے معاملے میں مردہ دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ اس کی محبت کے آگے انہیں اپنی خود ساختہ نفرت بیکار لگی۔ زارا ان کی بات سے مسکرا دی۔ عائشہ نے آ کر زارا کو چلنے کا کہا تھا تو وہ اپنوں کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہوئی۔ سب کی آنکھوں میں نمی چھوڑ کر وہ اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کرنے، ایک نئی منزل کی طرف رخصت ہو گئی تھی۔ ان باغیچوں میں یہ بہاریں ہمارے ہی دم سے ہیں، ان باغیچوں میں یہ بہاریں ہمارے ہی دم سے ہیں، ہمارے بعد تمہیں یہ باغیچے ویران ملیں گے۔ 3 گھنٹے کا طویل سفر طے کر کے لوگ رات کو اسلام آباد پہنچے تھے۔ مصطفیٰ ہاؤس جسے پہلے ہی کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، زارا کی اس گھر میں انٹری پر اس کا پرتپاک استقبال ہوا تھا۔ حدید کے دوستوں کے ساتھ ساتھ امل، ہانیہ، ہادی، احسن بھی پیش تھے۔ سب نے مل کر خوب آتش بازی کی تھی، پھولوں کی پتیوں سے، اسموک کلر سے اس کا ویلکم کیا تھا۔ زارا ایک پل کے لیے سب کچھ بھول کر اس شاندار ویلکم سے سرشار ہوئی تھی۔ اسے لگا یہ سب اس کی فیری ٹیلز کہانیوں جیسا ہے۔ زارا کے لبوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ تھی۔ وہ ان سب کی محبتوں کی دل سے قدر کرتی تھی۔ اس کے پہلو میں کھڑا حدید اس کے چہرے پر ابھرتے خوبصورت رنگوں سے خوب محظوظ ہوا تھا۔ مصطفیٰ ہاؤس اس وقت مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ عائشہ زارا کے پاس ہی تھی، جس سے زارا کے گھبرانے میں کچھ کمی آئی تھی۔ نوکر مہمانوں کی خاطر مدارت کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ حدید اور زارا کو لاؤنج میں ہی بٹھایا گیا تھا اور اس کے سارے دوست، ہانیہ کی دوستیں جانے کون سی رسمیں لے کر بیٹھ گئی تھے۔ حدید تو بہت انجوائے کر رہا تھا، جبکہ زارا پھر سے نروس ہونے لگی تھی۔ ہادی نے بھی کہاں زارا کو تنگ کرنے کا یہ موقع ہاتھ سے جانے دیا تھا۔ امل بیچاری کو زارا کی روحانسی سی شکل دیکھ کر اس پر ترس آ رہا تھا، مگر آج وہ خود سب کے ساتھ مل کر ان خوبصورت لمحات کو انجوائے کرنے میں مصروف تھی۔ ہانیہ پھولوں کا پوچھنے ملازم کو آواز دیتی گھر سے باہر آئی تھی، جب کسی نے مضبوطی سے اس کا نازک سا ہاتھ تھام کر اسے گھر کی بیک سائڈ پر بنے باغ کی طرف کھینچا تھا۔ اس نے جیسے ہی اس کا ہاتھ چھوڑا، ہانیہ جو اسے دیکھ نہیں پائی تھی، اس نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہی اپنے دوسرے ہاتھ کا مکہ بنا کر زور سے اس کی ناک پر مارنا چاہا، جس پر سامنے والا موقع پر ہی نیچے جھک گیا تھا، ورنہ اس کے ناک کی سلامتی کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ غصے سے ہانیہ کا برا حال تھا، آخر کس کی اتنی جرت تھی کہ وہ اس کا ہاتھ تھامتا۔ لمحوں میں منظر واضح ہوا تھا۔ احسن نے سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے اس لڑاکے تیارے کو افسوس سے دیکھا۔ او تم تھے، مجھے لگا پتہ نہیں کوئی اور۔ ہانیہ نے ہجل سی ہوتی بات ادھوری چھوڑ دی۔ شکر ہے آپ نے پہچان لیا، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ محترمہ ہانیہ صاحبہ آج منگیتر کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد کبھی اپنے اس غریب منگیتر کو دیکھے گی بھی نہیں۔ احسن نے مسلسل بے رخی بڑھتے پر ہاسا طنز کیا تھا۔ جب سے ان کی منگنی کی رسم ہوئی تھی، ہانیہ اسے لفٹ بھی نہیں کروا رہی تھی، وہ اسے اگنور کر رہی تھی۔ زیادہ شوہا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہیں کیوں اگنور کر رہی ہوں، ہانیہ نے گویا اس کی طبیعت صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے سے خفگی جھلکتی تھی۔ ہانیہ نے اسے اس کے گزشتہ رویے کا احساس دلانا چاہا۔ ہاں تو میں تم سے اس بارے میں ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ آئی ایم سو سوری ہانیہ، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، وہ تو بس تمہاری منگنی کا سن کر۔ احسن نے ندامت سے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہانیہ کی سبھی پیشانی پر خفگی کی چند لکیریں ہنوز قائم تھیں، جبکہ اس نے متجسس سی ہو کر اسے دیکھا۔ کیا منگنی کا سن کر؟ تم میں تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ اپنی پسندگی کا اظہار کر دے۔ ہانیہ نے اپنی نازک مٹھی کا ہلکا سا پنچ احسن کے کاندھے پر مارتے ہوئے کہا، جبکہ انداز غصہ اتارنے والا تھا۔ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی۔ احسن اس پل کچھ بول نہ سکا۔ تم جانتی تو ہو مجھے اپنے جذبات کا اظہار کرنا نہیں آتا، میں بس تمہاری آنکھوں میں کسی اور کا عکس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ڈرتا تھا اس پل سے جب تمہارے نزدیک میری کوئی اہمیت نہ رہتی، تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھنے سے، بس اسی لیے تم سے دور جانا چاہتا تھا، اپنی پسند کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں چھپا کر، خاموشی سے۔ احسن پڑھنے لکھنے والا لڑکا تھا، یہ سب پیار محبت کی باتیں اس کی سمجھ میں کم ہی آتی تھیں، مگر جب آج بات اپنے دل پر آئی تو وہ اپنے محسوسات کو اس کے سامنے زبان سے الفاظ کی شکل میں ادا کرنے لگا۔ اس کی کیفیت کا سن کر ہانیہ کا غصہ پل میں ہوا ہوا۔
اس کی ہمیشہ سے ہی خواہش تھی کہ احسن اس کے لیے بھی بالکل وہی جذبات رکھے جو وہ اس کے لیے رکھتی تھی۔ اس لمحے وہ اپنی مسکراہٹ چھپا گئی۔ اور اگر میری منگنی اس ضارب سے ہو جاتی تو، ہانیہ نے چہرے پر مصنوعی حفکی لاتے ہوئے کہا۔ تو میری لندن کی ٹکٹ کنفرم تھی، احسن نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ تم جا کر تو دکھاتے لندن، تمہاری ٹانگیں توڑ کر رکھ دیتی میں۔ جانتے نہیں ہو ہانیہ مصطفیٰ کس بلا کا نام ہے؟ ہانیہ نے اپنے چہرے پر آتی سنہری لٹ کو ہونٹوں سے پھونک مار کر پیچھے ہٹاتے ہوئے ایک ادا سے کہا۔ احسن اس کی ادا پر دل سے مسکرایا تھا۔ بلا شبہ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کسی ایکٹر سے کم نہ تھی، وہ اسے صحیح ڈرامہ کوئین کہا کرتا تھا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ ہانیہ مصطفیٰ کس بلا کا نام ہے۔ منگنی مبارک ہو ہانیہ صاحبہ۔ احسن نے ہلکا سا سر کو ہم دیتے ہوئے اس کے پہلو میں گرا مرمری ہاتھ تھامتے ہوئے اس میں اپنی پہنائی گئی انگوٹھی کو دیکھ کر کہا۔ احسن تو عائشہ کا سب سے بڑا شکر گزار تھا جو اس کے دل کے حال سے واقف تھی، اور اس نے وقت رہتے ہی ہانیہ کو اس کے لیے مانگ لیا تھا۔ تمہیں بھی مبارک ہو احسن ڈرپوک، ہانیہ نے بظاہر مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ احسن اس کے القاب سے پہلو بدل کر رہ گیا، جانتا تھا کہ اس القاب سے اسے کیوں نوازا گیا ہے۔ ایسے تو نہ کہو ہانیہ، احسن کا لہجہ بات کو نظر انداز کرنے والا تھا۔ ہانیہ نے اس کی بات سے سر جھٹکا۔ میں تو تمہیں آج سے ہمیشہ یہی کہنے والی ہوں، اتنی جلدی نہیں چھوڑوں گی میں یہ بات، اور میری کچھ شرطیں ہیں جنہیں تم ذہن نشین کر لو، بلکہ لکھ لو تاکہ تم بھولو نہ۔ ہانیہ کا انداز ازبر کروانے والا تھا۔ احسن نے ایک سانس کھینچ کر خود کو اس کی عجیب و غریب شرطیں سننے کے لیے تیار کیا۔ فرمائیں، بندہ اپنے دل پر نوٹ کرنے کے لیے تیار ہے، احسن نے اس کی خوبصورت سی سرمئی آنکھوں میں دیکھ کر پیار سے کہا۔ ایک تو ہانیہ حسین بھی اتنی تھی کہ اسے نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ فل سنہری رنگ کی کامدار میکسی زیب تن کیے، بالوں کو کرل کیے، مہارت سے کیے گئے میک اپ اور جویلری میں وہ اس سیاہ رات میں زمین پر اتری کوئی پڑی ہی معلوم ہوتی تھی، جو کہ معصوم تو ہرگز نہیں تھی بلکہ پوری ڈرامہ کوئین تھی۔ احسن کے یوں کہنے پر ہانیہ نے ہلکا سا گلا کھنگارا تھا۔ ہانیہ کا ہاتھ اب بھی احسن کے ہاتھ میں ہی تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب احسن نے خود سے اس کا ہاتھ تھاما تھا، ورنہ ہمیشہ ہانیہ ہی اس کا ہاتھ تھامتی تھی جسے وہ نرمی سے چھڑا لیتا تھا۔ یونی میں ساری لڑکیوں کے نام کے ساتھ تم سس لگانا نہیں بھولو گے، مجھے چاہے کسی بھی سبجیکٹ میں پرابلم ہو تم بغیر مجھے ڈانٹے اچھے سے پڑھاؤ گے، مجھے ڈیلی لنچ میرے فیورٹ ریسٹورنٹ میں کرواؤ گے، اور میرے کھانے پر بالکل بھی مجھے نہیں ٹوکو گے۔ اس کا شمار ان لڑکیوں میں سے ہوتا تھا جو جتنا مرضی کھا لیں مگر انہیں لگتا نہیں تھا۔ مجھے بغیر نخرے دکھائے اپنی سپورٹس بائک چلانا سکھاؤ گے۔ اس کی سپورٹس بائک پر تو ہانیہ کی کب سے نیت تھی۔ اور یونی میں جب بھی کوئی ایونٹ ہوگا ہم سیم ڈریسنگ کریں گے۔ ہانیہ بھی بول رہی تھی جب اس کی عجیب و غریب باتیں سنتے احسن نے بامشکل اسے ٹوکنے کی گستاخی کی۔ اس کی باتوں سے احسن کو اپنا سر گول گول گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ ہر بات کو الگ الگ تاثر سے اپنی انگلیوں پر گنواتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہانیہ، سانس لے لو، میں کہیں نہیں جا رہا جو تم مجھے آہستہ آہستہ بتاتی رہنا، احسن نے مسکراتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے، ہانیہ نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے مان جانے پر احسن نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا۔ ایک ملازمہ ہانیہ کو تلاشتی آوازیں دیتی پورچ کی طرف جا رہی تھی جب ہانیہ نے اس کی آواز سن کر احسن کو ہاتھ چھوڑنے کا کہا۔ تم نے مجھے مین بات تو بلا دی، میں تو کہنا چاہ رہا تھا کہ تم آج کچھ زیادہ ہی حسین لگ رہی ہو۔ شاید میرے نام ہونے کا اثر ہے، میری تم سے نسبت طے ہونے کا اثر ہے، احسن نے مسکراتے ہوئے زندگی میں پہلی بار اس کی تعریف کی، ورنہ تو یہ ہانیہ کی حسرت تھی۔ احسن کے مسکراتے لہجے پر ہانیہ نظریں جھکا گئی۔ کچھ لمحے خاموشی کے سرکے تھے، ابھی وہ ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہوئی تھی جب احسن کی کچھ الجھی سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ویسے تمہاری ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن اگر ہم سیم ڈریسنگ کریں گے تو سب ہمیں بہن بھائی سمجھیں گے نا؟ احسن نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بظاہر الجھتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ کے چہرے کے نرم تاثرات پل میں اسپاٹ ہوئے تھے۔ تم احسن فیصل کپل بھی تو کہہ سکتے تھے، ہانیہ نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے صدمے سے چور آواز میں کہا، لیکن جب اپنے جواب پر اسے ہنستے دیکھا تو ہانیہ اپنا ضبط کھوتی اس کی طرف بڑھی تھی، جو کہ اسے چھیڑنے والی مسکراہٹ پاس کرتا تیزی سے لان کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ہانیہ کے سارے موڈ کا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ وہ اسے پکڑنے اس کے پیچھے بھاگی تھی، جو کہ ہنستا ہوا لان میں آگے آگے بھاگ رہا تھا، اور پیچھے وہ خون خوار تاثر لیے اسے پکڑنے کے در پر تھی۔ چاند ان کی شرارتوں کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔
فضا میں جہاں احسن کی طمانیت بڑی ہنسی گونج رہی تھی، وہیں ہانیہ مصطفیٰ کی دبی دبی غصے میں ڈوبی آواز۔ قسمت نے ان کے نازک دلوں کو ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی امل اور عائشہ اسے حدید کے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھیں۔ لاؤنج میں موجود ہنسی مذاق کرتے نوجوان نسل کا تو بالکل بھی ارادہ نہیں تھا فی الحال زارا اور حدید کی جان چھوڑنے کا، لیکن آسیہ بیگم کو اپنی نازک سی بہو پر ترس آ گیا۔ انہوں نے سب کو جھڑکتے ہوئے مزید رسموں سے روک دیا تھا۔ امل اور عائشہ کو زارا کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر آنے کا کہا تھا۔ زارا بہت زیادہ تھک گئی تھی، جس کے کچھ اثار اس کے چہرے سے بھی جھلک رہے تھے۔ عائشہ اسے بیڈ پر بٹھا کر جا چکی تھی، جبکہ زارا کو اتنی سردی میں بھی پسینے آ رہے تھے۔ وہ بیٹھی بیٹھی تھک گئی تھی۔ زارا کو اپنے پاؤں سوتے ہوئے محسوس ہوئے تو بے اختیار ہی اپنا لہنگا سنبھالتی بیڈ سے نیچے اتری اور اپنے پاؤں کو زمین پر رکھا، جہاں اسے اپنے پاؤں نرم و گرم سے دبریز قالین میں دھنستے ہوئے معلوم ہوئے۔ زارا نے اپنے پاؤں پر وزن ڈالا تو کرنٹ کی ایک شدید لہر سی اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کے پاؤں سن ہو گئے تھے۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے ایک ہی پوزیشن میں لاؤنج میں بیٹھی تھی اور اب اسے اپنے پاؤں پر چلنا مشکل لگا۔ حدید تو اتنی جلدی آنے والا نہیں تھا، کیونکہ اس کے دوست اتنی جلدی اس کی جان نہیں چھوڑنے والے تھے۔ زارا اپنے پاؤں پر وزن ڈالتی چھوٹے چھوٹے قدم لینے لگی تو آہستہ آہستہ اس کے پیروں میں جان واپس آئی۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ پورا کمرہ سرمئی سیاہ رنگ کے تھیم سے سیٹ کیا گیا تھا۔ اس کے کمرے کی ایک ایک چیز قیمتی اور منفرد تھی۔ اس کا کمرہ اتنا بڑا تھا کہ زارا کو لگا کہ یہ کمرہ اس کے کمرے کا ٹرپل ہوگا۔ کمرے کو آج خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کینڈلز اور گلاب سے کی گئی مہارت سے سجاوٹ متاثر کن تھی۔ وہ اپنی بھیگتی ہتھیلیاں مسلتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کمرے میں 3 دروازے تھے، جو کہ شاید اسٹڈی روم، دوسرا ڈریسنگ روم اور تیسرا واش روم کا تھا۔ زارا نے خود سے ہی اندازہ لگایا۔ وہ مزید چلتی ہوئی آگے بڑھی تو اس کی نظر اس کے گٹار پر پڑی، جسے دیکھتے ہی زارا کو اس کی سحر انگیز آواز یاد آئی تھی۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ وہ یوں ہی اس کے کمرے کا جائزہ لیتی پلٹی تو نظر اپنے سامنے منظر پر ٹھہر گئی۔ زارا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ ایک پل کو تو وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ وہ حیرانی اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ کی طرف بڑھی۔ زارا کی آنکھیں حیرانی سے ساکت تھیں اور لب نیم بار۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ کے عقب میں لگی لارج سائز تصویر کے پاس جا کر رک گئی۔ اسے اپنی بینائی پر شبہ ہوا۔ اس کے سامنے نظر آتی لارج سائز تصویر کوئی اور نہیں، وہی تصویر تھی جو زارا نے خود بنائی تھی، جس میں اس نے اسلام آباد کے خوبصورت منظر کو قید کیا تھا، جو کہ فیصل مسجد کے باہر پارک کی تھی، جس میں نظر آتا لڑکا گٹار تھامے گانا گانے میں مصروف تھا اور اس کے پاس بیٹھی لڑکی اسے دیکھنے میں۔ اس تصویر کو سنہری رنگ کے خوبصورت سے کانچ کے فریم میں قید کر کے یہاں لگایا گیا تھا۔ تصویر کے آخر پر کیے گئے زارا کے سائن کو سنہری تار سے مزید واضح کیا گیا تھا، جو کہ دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑنے کا فن رکھتی تھی۔ یہ تصویر کسی فنکار کی فنکاری کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ بلا شبہ یہ تصویر اب زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ زارا کو اپنا ذہن معاف ہوتا ہوا معلوم ہوا۔ اس کی یہ تصویر تو SCL نے چرا لی تھی، پھر اب یہ یہاں کیسے؟ زارا کو سمجھ نہ آیا۔ زارا پھٹی پھٹی آنکھوں سے حیرت سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی، جو کہ اس کی تھی، جسے اس نے بنایا تھا، پر وہ حدید کے پاس کیسے آئی؟ یہ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے زارا کی نظریں ذرا سی نیچے ہوئیں تو اسے دیوار پر چسپاں مختلف کارڈ نظر آئے، جو کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے لگائے گئے تھے۔ بے اختیار زارا کی توجہ ان کارڈز کی طرف مبذول ہوئی۔ وہ مزید آگے بڑھی اور دیوار پر چسپاں ان کارڈز کو کھول کر پڑھنا شروع کیا تو اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ایک کے بعد دوسرے پھر تیسرے ہر کارڈ کو کھول کر دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں حد درجہ بے یقینی تھی۔ کارڈ پر لکھی تحریریں وہی تھی جو وہ SCL کے نام سے پہلے وصول کر چکی تھی۔ ہر کارڈ کے آخر پر وہی محسوس انداز میں SCL لکھا ہوا تھا۔ زارا کو اپنا دماغ سن ہوتا ہوا معلوم ہوا۔ کچھ دیر پہلے وہ جو نروس تھی، گھبرائی ہوئی تھی، اب اس کے احساسات بدل چکے تھے۔ اب اس کے چہرے پر سوائے حیرانی اور بے یقینی کے کوئی تاثر نہ تھا۔ اس کا ذہن اسے جو علام دے رہا تھا، زارا کا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ مگر اب ہر چیز واضح اس کے سامنے تھی۔ اس کا مطلب SCL حدیدی ہے اور میں پاگلوں کی طرح حدید کے ہاتھوں بے وقوف بنتی رہی۔ یہ سب اس نے کیا تھا اور میں جانے کیا کیا سوچتی رہی۔ زارا کا دماغ سوچوں میں الجھنے لگا۔ اسے حدید کا بھیجا گیا ایک ایک پیغام یاد آنے لگا۔ سب سے بڑھ کر اس دن شاپنگ مال میں اس شہیر کے ہاتھ پر گولی مارنا اور پھر اس کے قریب آنا۔ وہ کیوں نہ اسے پہچان سکی؟ زارا بے یقینی سے ان تصویروں کو
کارڈز کو دیکھتی ہوئی الجھنے لگی۔ اسے خدیج پر بے تحاشا غصہ آیا جس نے اسے اتنا پریشان کیا تھا۔ وہ اس کے ایک ایک لمحے پر نظر رکھے ہوئے تھا اور وہ بے خبر تھی۔ زہرا ابھی انہی سوچوں میں گھری کھڑی تھی جب ہلکا سا دروازہ نوک کر کے حدید اندر داخل ہوا۔ حدید کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ مشکل سے ہی ہانیہ اور عمل کو راستہ رکائی کی رسم سے ان کی منہ مانگی رقم دیکھ کر اس دروازے سے ہٹا پایا تھا، جبکہ باہر کی آواز اندر اور اندر کی آواز کے باہر نہ جانے کی وجہ سے زہرا باہر ہونے والے تماشے سے انجان تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو اسے ایک پل کو زہرا کہیں نظر نہ آئی، لیکن اس کا سرخ آنچل بیڈ کے عقب میں دیکھ کر وہ اس کی موجودگی وہاں محسوس کر چکا تھا۔ مطلب کہ زہرا نے آتے ساتھ ہی اس کا سب سے آخر پر رکھا ہوا سرپرائز دیکھ لیا تھا۔ حدید نے یہ بات سوچ کر ذرا سی پیشانی مسلی۔ وہ اسے یہ بات آخر پر بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ چلا کر انہیں درست کرتا ہوا چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ زہرا اس کی موجودگی سے واقف تھی، جبکہ اسے اس جانب پلٹنا گوارا نہ کیا تھا۔ حدید نے اس کے پاس آتے ہوئے ہلکا سا گلا کھنگار کر اسے متوجہ کرنا چاہا، جبکہ زہرا نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ زہرا جب نہ پلٹی تو حدید نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کرنا چاہا، جس پر زہرا نے ایک ہی لمحے میں اپنے شانے پر موجود اس کے ہاتھ کو بری طرح جھٹک دیا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا تو، زہرا نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں اس کی شفاف سرمئی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے ضبط سے کہا۔ زہرا ضبط سے دبا دبا چلائی تھی۔ حدید زہرا کا اتنا سخت ری ایکشن دیکھ کر ایک پل کو اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اسے کسی بھی قسم کے ری ایکشن کی توقع کر سکتا تھا، مگر اتنے سخت تاثر کا اس نے نہیں سوچا تھا۔ حدید نے اس کے یوں اپنا ہاتھ جھٹکنے پر لب بھینچے تھے۔ زہرا، پہلے میری بات سنو، اس کے بعد تم جتنا چاہے ناراض ہونا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ حدید نے اس کی آنکھوں میں تیزی سے امڑ آتی نمی پر اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، سنا تم نے؟ زہرا نے اسپاٹ لہجے میں کہا، جبکہ اس کی آنکھوں میں نظر آتا شکوہ واضح تھا۔ زہرا اپنی بات کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی۔ اس کے پہلو سے نکل کر وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ حدید خود کو کوس کر رہ گیا۔ اسے لگا آج کے دن یہ موضوع چھیڑ کر اس نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے، مگر وہ زہرا سے اپنی نئی زندگی کی شروعات پر کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ روحان، اب بس کر دو بیٹا، چلو گھر چلیں۔ نعیمہ نے اس کا دھیان اس طرف سے ہٹانا چاہا۔ روحان ماہم کے مہندی سے بڑے خوبصورت ہاتھوں کو تھامے بہت شوق سے دیکھنے میں مگن تھا۔ نعیمہ جو کہ ماہم کے پاس بیٹھی تھی، اس نے اپنے پوتے کی مبہوت کو دیکھتے ہوئے پیار سے کہا، زہرا، ویئر از زہرا؟ روحان نے کوئی 20 دفعہ یہ سوال دہرایا۔ زہرا کی جب سے رخصتی ہوئی تھی، وہ گھر آ کر اسے ہر کمرے میں تلاش رہا تھا۔ پھر جب وہ نہ ملی تو دلہن بنی ماہم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اسے پوچھنے لگا، جبکہ ساتھ ساتھ وہ اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کو بار بار اپنے ناک کے قریب کر کے سونگھ رہا تھا۔ ماہم اور نعیمہ اس کی حرکتیں دیکھ کر مسکرا رہی تھیں۔ ماہم اس وقت ارسلان کے کمرے میں موجود تھی۔ رانیہ اور نعیمہ اسے یہاں لے کر آئی تھیں۔ کچھ دیر پہلے رانیہ اپنے شوہر کے ساتھ گھر جا چکی تھی، جبکہ نعیمہ کو اس نے خود روک رکھا تھا۔ زہرا اپنے گھر چلی گئی ہے روحان، کل ہم سب جائیں گے اس سے ملنے، ماہم نے پیار سے اس کا گال کھینچتے ہوئے کہا۔ کل زہرا اور حدید کا ولیمہ تھا، جس پر ان سب نے اسلام آباد جانا تھا اور واپسی پر زہرا اور حدید دونوں کو ساتھ لانا تھا۔ اس سے اگلے دن ماہم اور ارسلان کا ولیمہ تھا۔ روحان اس کی بات سے مسکرایا تھا اور اس کے ہاتھ میں پہنی چوڑیوں کو دیکھنے لگا۔ لاؤنج میں کافی مہمان بیٹھے تھے، جن کے پاس باقی سب موجود تھے۔ پھپھو، احمد اور اس کی وائف وہ کہاں ہیں؟ گھر نہیں آئے وہ ہمارے ساتھ؟ ماہم کو گھر آ کر وہ دونوں نظر نہیں آئے تھے، اس لیے اس نے پوچھ لیا۔ ہاں بیٹا، وہ احمد کی بیوی کے سر میں درد تھا تو اس لیے وہ دونوں گھر چلے گئے۔ تمہیں پتہ تو ہے اسے اتنے شور شرابے کی عادت نہیں ہے، جبکہ روحان تو اب میرے پاس ہی رہتا ہے۔ نعیمہ نے روحان کا ذکر کرتے ہوئے پرجوشی سے کہا۔ انہیں اپنا پوتا بے حد عزیز تھا۔ احمد تو حدید کے وارن کرنے کے بعد زہرا کے ارد گرد غلطی سے بھی نظر نہیں آیا تھا۔ حدید کی وارننگ میں اتنا اثر تھا کہ اسے دوبارہ زہرا کو مخاطب کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ ماہم اس کی بات سے سر ہلا گئی۔ ارسلان کا کمرہ، جس میں موجود ہر چیز نفیس تھی، آج مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ کمرے میں پھیلی سرخ پھولوں کی خوشبو مسحور کن تھی۔ ماہم اور پھپھو روحان کو دیکھتے ہوئے کوئی بات کر رہی تھی جب ارسلان ہلکا سا دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ ماہم کی چلتی زبان کو ایک پل میں بریک لگا تھا، جبکہ روحان نے سر اٹھا کر ارسلان کو دیکھا تھا اور پھر سے ماہم کے ہاتھ میں پہنی چوڑیاں گننے لگا۔ شکر ہے تم بھی آ گئے، ورنہ میں تو باہر آ کر تمہیں اور تمہارے دوستوں کے کان کھینچنے کا ارادہ رکھتی تھی، پھپھو نے اسے دیکھ کر دبے دبے غصے سے کہا۔
ارسلان ان کے ڈانٹنے پر ہجل سا مسکرایا تھا۔ پھپھو کچھ تو خیال کریں، اگر آپ میری بیوی کے سامنے مجھے اس طرح ڈانٹیں گی تو کیا روب رہے گا میرا؟ ارسلان کا انداز غیر سنجیدہ تھا۔ ماہم نے اس کی بات سے اپنا جھکا سر مزید جھکا لیا۔ تم ہماری بچی کو کچھ کہہ کر تو دکھاؤ، ماہم کے سامنے ہی پٹائی کروں گی تمہاری۔ پھپھو نے مسکراتے ہوئے ارسلان کو گرکا۔ ارسلان ان کی بات سے خود ہی مسکرا دیا۔ ماہم نے بامشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ یہ صحیح ہے بھائی، اور یہ روحان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ارسلان نے پہلی بات پر پھپھو کو جواب دیتے ہوئے مصروف سے انداز میں ماہم کی چوڑیوں کے ساتھ مگن روحان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا اپنا نام پکارنے پر روحان نے اسپاٹ چہرے سے ارسلان کو دیکھا تھا، جس نے اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے اس کے بالوں کو چھیڑا تھا۔ تمہاری بیگم کی چوڑیاں گننے میں مصروف ہے، پھپھو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو روحان، اپنے ڈیڈ سے بولو کہ ہمیں گھر لے کر چلیں، گھر جا کر آئس کریم کھائیں گے، پھپھو نے اسے بیڈ سے اٹھاتے ہوئے بہلانے والے انداز میں کہا۔ روحان نے برا سا منہ بنایا۔ مہم کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے؟ اس کی اس نئی بات پر ارسلان اور ماہم دونوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اسے ماہم کا نام صحیح سے لینا نہیں آتا تھا، کبھی کچھ کہتا تو کبھی کچھ۔ اس کی بات سے اپنی مسکراہٹ لبوں میں دباتی ماہم چہرہ جھکا گئی۔ ویسے پھپھو، آپ کا پوتا بہت حسن پرست ہے، کل یہ زارا کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا اور آج میری بیوی کو اپنے ساتھ لے جانے کی فرمائش کر رہا ہے۔ ارسلان نے اس کی انوکھی بات پر بمشکل مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ دل تو کیا اس چھوٹے پٹارے کے کان کے نیچے ایک دڑے، جو جہاں لڑکیاں دیکھتا تھا وہیں رک جاتا تھا۔ پھپھو اس کی بات سے زور سے ہنسی تھی۔ ماہم دیکھ لو، ارسلان ایک بچے سے جالس ہو رہا ہے۔ پھپھو نے حظ اٹھاتی نظروں سے ارسلان کو دیکھ کر ماہم کو مخاطب کیا، جبکہ ان کے یوں کہنے پر ارسلان مسکرا بھی نہ سکا۔ پھپھو انہیں آرام کرنے کا کہہ کر زبردستی روحان کو لے گئی، جو کہ ماہم کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانے کی ضد کر رہا تھا۔ پھپھو کے جانے کے بعد ارسلان نے ماہم کی طرف دیکھا، جو کہ مبہم سا مسکرا رہی تھی۔ ماہم پر دلہن بن کر بہت روپ آیا تھا۔ وہ زیادہ تر سادہ ہی رہتی تھی، جبکہ آج اس کی جب ہی نرالی تھی۔ خیریت؟ بڑا مسکرایا جا رہا ہے۔ ارسلان نے مصنوعی گلا کھنکھاڑتے ہوئے اس کے مسکرانے پر چوٹ کی، جو کہ صرف ایک پل کے لیے اس کے لبوں پر اپنی جب دکھا کر غائب ہوئی تھی۔ ماہم اس کے یوں کہنے پر ایک پل کے لیے سٹپٹ آ گئی۔ نہیں تو، ماہم نے بغیر سے دیکھے کہا۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ سارا وقت تو ارسلان کو اس سے کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی انہیں گھیرے ہوئے تھا، جبکہ اسے اب موقع ملا تھا۔ حالانکہ وہ نکاح کے بعد ماہم سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر ماہم میڈم تو فنکشن کے بعد اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی، اور وہ اپنے کمرے میں اکیلے نہیں ہوتی تھی، اس کے ساتھ اس کی کزنز بھی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ارسلان کو موقع نہ ملا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم، ارسلان نے بے اختیار اس کی تعریف کی۔ ماہم خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ وہ جانے کیوں کوئی جواب نہ دے سکی۔ ماہم، تم کام کیوں رہی ہو؟ اس کے گود میں رکھے ہاتھوں میں واضح ہوتی لرزش کو دیکھ کر ارسلان نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، جانے وہ کیوں اسے اتنا ڈرتی تھی۔ نہیں، میں تو نہیں۔ ماہم نے اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں مضبوطی سے آپس میں پیوست کر لیا۔ تم کب تک مجھ سے یوں ڈرتی رہو گی، گھبراتی رہو گی؟ ارسلان نے نرمی سے پورے استحقاق سے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ماہم کے ہاتھ یخ ٹھنڈا تھے۔ نہیں، میں نہیں ڈرتی۔ اس کے یوں ہاتھ تھامنے پر ماہم کا کمزور سا دل لرزنے لگا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ اپنی ہڑبڑاہٹ میں کیا بول گئی۔ اس نے اپنی بات بول کر سختی سے اپنے لبوں کو بھینچ لیا۔ ایک تو ارسلان کی اتنی سی توجہ پر وہ پھولے نہ سماتی تھی، خوشی سے پاگل ہونے لگتی تھی۔ یعنی تم مجھ سے نہیں ڈرتی؟ ارسلان نے مصنوعی حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں حیرت کا تاثر لیے اسے دیکھا۔ ماہم نے اس کی بے یقین سی آواز پر اپنی جھکی پلکوں کو اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، ماہم نے اپنی صفائی دیتے ہوئے فوراً کہا۔ بس ماہم، مجھے پتہ چل گیا کہ تم مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں کرتی، نہ ہی مجھ سے پیار کرتی ہو، تبھی تو مجھے دیکھ کر ادھر ادھر چھپ جاتی ہو، میرے سامنے نہ آنے کے بہانے بناتی ہو۔ ارسلان نے اپنے لہجے میں بے حد حفکی پیدا کرتے ہوئے ناراضگی سے کہا اور اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا۔ ماہم تو اس کا انداز دیکھ کر ایک پل کو حیران رہ گئی۔ ارسلان حفکی سے اپنی بات کہتا اٹھنے لگا کہ اس کی ناراضگی کے خوف سے ہی ماہم نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں۔ ماہم کا لہجہ کمزور تھا، جبکہ اس کی بے روحی کا سوچ کر ہی اس کی آنکھیں پل میں نم ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے دل میں موجود اس کی محبت کا اعتراف اس کی ناراضگی کے ڈر سے ایک پل میں بغیر سوچے سمجھے کر دیا تھا۔ دوسری طرف ارسلان، جو کہ جان بوجھ کر سے تنگ کرنے کے بعد اس کی نروسنس ختم کرنے کے لیے اسے بولنے پر اکسا رہا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار اتنی صاف گوئی سے کر دے گی۔
اس کے یوں کہہ دینے پر ارسلان کا دل ہواؤں میں اڑنے لگا۔ وہ اس کے اظہار پر دلکشی سے مسکرایا تھا، جبکہ ماہم جو کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، اسے مسکراتا دیکھ اسے آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، جبکہ اب اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر کے ماہم اپنی پلکیں جھکا گئی تھی۔ اور میں بھی صرف ماہم ارسلان حیدر سے محبت کرتا ہوں، ارسلان نے نرم نگاہوں سے اس کے دلکش روپ کو اپنی نظروں میں اتارتے ہوئے کہا۔ سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکال کر ارسلان نے اس میں سے نازک سی ڈائمنڈ رنگ نکال کر ماہم کا ہاتھ تھام کر اس میں پہنا دی۔ ماہم اس کے اظہار پر پلکیں بھی نہ اٹھا سکی، اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ ماہم کو اپنا منہ دکھائی کا گفٹ پسند آیا تھا۔ ارسلان کی چوائس ہمیشہ سے ہی بہترین تھی۔ ماہم نے دل ہی دل میں اس کی پسند کو سراہا۔ ماہم تم نے مجھے معاف تو کر دیا نا؟ ارسلان نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اپنی ماضی میں کی گئی غلطی کو جب بھی سوچتا ایک پل کے لیے شرمندہ ہو کر رہ جاتا تھا۔ اس کی بات سے ماہم نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جو کہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جن سے محبت ہو ان سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہا جاتا۔ اس کے چہرے پر ماہم کو شرمندگی ایک آنکھ نہ بائی تھی۔ وہ معافی مانگ چکا تھا اور ماہم مزید اس بات کو یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنے دل کو مضبوط بناتی وہ کہہ گئی تھی۔ دوسری طرف ارسلان کو لگا اس کے کاندھوں پر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ اس کی بات سے دل سے مسکرایا۔ ماہم، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ مخلص رہو، اپنے دل کی ہر بات میرے ساتھ شیئر کرو، مجھے اپنا ہمراز بناؤ۔ مجھے جھوٹ سے، فریب سے نفرت ہے، اور میں چاہوں گا کہ تم کبھی مجھ سے کسی بھی معاملے میں جھوٹ نہ بولو۔ اللہ نے تمہیں میرا محرم بنایا ہے ماہم۔ میرے دل میں تمہاری محبت اب سے نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں نہ تو کبھی تمہاری سوا اس جگہ کسی اور کو سوچا اور نہ سوچ سکتا تھا، کیونکہ تمہاری خاموش محبت نے کب میرے دل میں جگہ بنائی یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں۔ میری زندگی میں تمہارا اپنا ایک مقام ہے ماہم، جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ وفادار رہو گی نا ماہم؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی ایک ایک بات بول رہا تھا۔ اتنا بااثر تھا ارسلان کا لہجہ کہ ماہم اس کے لفظوں کے طلسم میں جکڑی گئی۔ وہ خوبصورت انداز میں ٹھہر ٹھہر کر اپنا حال دل اسے بتا رہا تھا، اور ماہم کو لگ رہا تھا کہ آج خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگیں گے۔ اس نے اس کی ایک ایک بات بہت احسان سے سنی تھی، بلکہ وہ تو اس کی محبت میں اتنی جلدی تھی کہ اس نے اس کی کہی ایک ایک بات کو حفظ کر لیا تھا۔ آخر پر ارسلان کے مخاطب کرنے پر ماہم نے اپنا جھکا چہرہ اٹھا کر سے دیکھا تھا، جو کہ سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماہم نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنا سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اس کے اقرار پر ارسلان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ سنو مسز ارسلان، آپ میرے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ ارسلان نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے مصور سے لہجے میں اسے دیکھ کر پوچھا۔ ماہم نے مسکراتے ہوئے اپنا مرمری ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیا، جس پر ارسلان نے مضبوطی سے تھام لیا۔ ویلکم ٹو مائی لائف ماہم ارسلان حیدر۔ ارسلان کا گمبھیر سا لہجہ ماہم کی سماعت سے ٹکرایا تھا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اپنی پلکیں جھکا گئی۔ زندگی گزارنے کے لیے اور چاہے بھی کیا ہوتا ہے، اپنی محبت کو پا لینا، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے قدر و قیمت دیکھنا سب سے خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ اپنی محبت کو محرم کے روپ میں پا کر زندگی ٹھنڈی چھاؤں کی مانند لگنے لگتی ہے، بے اختیار اپنی زندگی سے محبت ہونے لگتی ہے۔ لیکن حدید میں کیسے؟ اگر ڈیڈ غصہ ہوئے تو؟ ہادی نے تشویش سے کہا۔ کم آن ہادی، اگر اب تم نے پھر سے یہی بات دہرائی تو کان کے نیچے رکھ کر لگاؤں گا۔ مرد بن یار، تم حدید مصطفیٰ کے دوست ہو، تم پر یہ بزدلی کی باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ حدید نے اس کی چوتھی دفعہ پھر وہی بات دہرانے پر پہلی بات سب سے کہی اور پھر اس کا شانہ تھپکتے ہوئے حوصلہ دینے کے سے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں آج بات کر کے ہی رہوں گا۔ ہادی نے ایک عزم سے سینہ چوڑا کرتے ہوئے کہا۔ ویسے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا، مگر ابراہیم صاحب کا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کون سی بات پر آگ بگولا ہو جائیں اور کون سی بات کو ہنس کر ٹال دیں۔ اس لیے ہادی اس مشورے پر بار بار سوچ رہا تھا۔ یہ ہوئی نا بات، اب لگ رہے ہو میرے دوست، بیسٹ آف لک۔ حدید نے اس کے انداز پر خوش ہوتے ہوئے اسے گلے لگا کر کہا، جس پر ہادی مسکرا دیا۔ اب کچھ بولنا پسند کرو گے یا ہم سب کو اتنی ٹھنڈ میں یہاں بے وقوف بنانے کے لیے بٹھایا ہے؟ ابراہیم صاحب کی گرجدار آواز پر وہ ماضی سے حال میں لوٹا تھا۔ ہادی ان کی آواز پر سٹپٹا کر رہ گیا۔ یہاں آنے سے پہلے اسے حدید نے ساری تقریر یاد کروائی تھی جو اس نے یہاں آ کر بولنی تھی۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے گھر پہنچے تھے، سب اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے جب ہادی نے ان سے ایک ضروری بات کا کہہ کر سب کو لاؤنج میں بیٹھنے کی درخواست کی۔
ابراہیم صاحب نے اسے صبح بات کرنے کا کہا، مگر وہ روحانسا سا ہو کر انہیں بات سننے کے لیے کہنے لگا تو وہ اپنے بیٹے کی عجیب و غریب فرمائشوں پر سر جھٹکتے ہوئے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئے۔ امل، سائرہ بیگم اور طاہرہ بیگم بھی ان کے پاس ہی صوفوں پر بیٹھی تھی۔ امل تو اس کے انداز دیکھ کر حیران تھی۔ آخر ایسی بھی کون سی بات تھی جس پر وہ اتنا زور دے رہا تھا؟ سب اس کے بولنے کے منتظر تھے جو خود جانے کہاں کھو گیا تھا۔ ابراہیم صاحب کی آواز اسے ماضی سے حال میں کھینچ کر لائی تھی۔ ہادی نے گلا کھنگار کر خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ ڈیڈ، آپ کو تو پتا ہے کہ میں اور حدید ہمیشہ ہر کام ایک ساتھ ہی کرتے ہیں۔ اگر اس وقت امل کے چچا کا مسئلہ نہ بنا ہوتا تو میں کبھی حدید سے پہلے شادی نہ کرتا، مگر اب جب آج اس کی شادی ہو گئی ہے تو… ہادی نے چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے آنکھوں میں نرمی لیے ابراہیم صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ امل کو اپنے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تو پھر اب تم کیا چاہتے ہو؟ ابراہیم صاحب کا لہجہ دھیما پڑا۔ جو بھی تھا اس وقت ہادی نے ان کا مان رکھا تھا۔ وہ اس پل اس کے شکر گزار تھے جس نے ان کی کہیں بات مان لی تھی۔ ویسے بھی اس پورے ہفتے میں ہادی نے بہت ذمہ داری سے آفس کا کام سنبھالا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اس سے بہت خوش تھے، جبکہ یہ تو فارمولہ نمبر 228 کا کمال تھا۔ سائرہ بیگم اور طاہرہ بیگم ہنوز اسے دیکھ رہی تھیں۔ ڈیڈ، آپ نے اس وقت کہا تھا کہ میں آپ سے کچھ بھی مانگ سکتا ہوں۔ اس وقت تو مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا، مگر اب مجھے آپ سے آپ کی ایک قیمتی چیز چاہیے۔ ہادی کا انداز اتنا مہذب تھا کہ سائرہ بیگم اور طاہرہ بیگم تو اس کے انداز مخاطب پر ہی نہال ہو رہی تھیں۔ امل باقور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا چاہتے ہو ہادی؟ ہم اپنے وعدوں سے پھرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ابراہیم صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ ہادی نے دل ہی دل میں حدید کو سراہا تھا جس نے اسے اس بات کو استعمال کرنے کا مفید مشورہ دیا تھا، جبکہ ہادی تو بھول گیا تھا کہ ابراہیم صاحب نے ایسا کچھ کہا تھا۔ ڈیڈ، میں چاہتا ہوں کہ آپ امل کی ابھی اسی وقت میرے ساتھ رخصتی کر دیں، میری امانت میرے حوالے کر دیں۔ اس کے بعد ہمارا ولیمہ آپ جب چاہیں کر دیں، جب آپ کو مناسب لگے۔ یہ ہادی ہی جانتا تھا کہ یہ بات اس نے کس بہادری سے کہی تھی۔ اندر ہی اندر ڈر بھی تھا کہ کہیں ابراہیم صاحب جوتا نہ اتار لیں، مگر آج وہ ہر حال میں بات کرنے کا سوچ چکا تھا۔ طاہرہ بیگم اور سائرہ بیگم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائی تھی، جبکہ امل کو اپنا وہاں بیٹھنا مشکل لگا۔ کتنا بدتمیز تھا، وہ کیسے سب کے سامنے رخصتی کی بات کر رہا تھا۔ امل نے دل ہی دل میں اسے کوسا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، البتہ بھابھی اور امل کی مرضی ضروری ہے، ابراہیم صاحب نے طاہرہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہادی اب اپنی ذمہ داریوں کو اچھے سے نبھانے لگا تھا۔ انہیں اب اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ یہ فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتے تھے۔ آنٹی، آپ بتائیے، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ ہادی نے جلدی سے طاہرہ بیگم کی طرف رخ کرتے ہوئے چہرے پر ڈھیر ساری معصومیت طاری کرتے ہوئے پوچھا۔ طاہرہ بیگم کو تو ویسے ہی اپنا داماد پوری دنیا میں معصوم لگتا تھا۔ اس کے اتنے پیار سے پوچھنے پر انہوں نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے اپنی طرف سے اجازت دی۔ بیٹا، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ میں تو خود چاہتی ہوں کہ یہ نئے کام کل کی بجائے آج ہو جائے۔ طاہرہ بیگم نے سائرہ بیگم کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، جس پر سائرہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہادی نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ابراہیم صاحب کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ وہ ان سے اجازت لے چکا ہے۔ اس کی بے قراری دیکھتے ہوئے ابراہیم صاحب نے سامنے سنگل صوفے پر بیٹھی امل کی طرف اشارہ کیا، جو ان کے اپنی طرف اشارہ کرنے پر نظریں جھکا گئی۔ ہادی اب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ امل، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ یہ بات کہتے ہوئے ہادی کے لہجے میں ڈر واضح تھا، انکار کا ڈر۔ ہادی کو اس کی طرف سے کسی بھی جواب کی توقع نہیں تھی، وہ کچھ بھی کہہ سکتی تھی۔ ہادی کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ سانس روکے اس کے جواب کا منتظر ہے۔ جب موم اور ڈیڈ کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ امل کا لہجہ کمزور تھا، اس نے نگاہیں نیچے کیے ہی جواب دیا۔ ایک پل کو امل کا دل کیا تھا کہ وہ انکار کر دے، کچھ وقت مانگ لے، مگر پھر سے ہادی کا وہ احسان یاد آیا جب اس نے اس سے نکاح کر کے حماد اور عسکر علی سے بچایا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس بات سے نظریں نہیں چرا سکتی تھی۔ کبھی کبھی ہمیں جھک جانا چاہیے، سب کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے، اپنی منتظر خوشیوں کو گلے لگا لینا چاہیے، کسی کے انتظار کو اتنا طویل نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آپ سے مایوس ہو جائے۔ امل نے بھی اس وقت اپنے بارے میں نہیں بلکہ ان سب کے بارے میں سوچا تھا، ہادی کے بارے میں سوچا تھا۔ اس کے اقرار پر ہادی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ بے خودی میں ابراہیم صاحب کے گلے لگ گیا اور ابراہیم صاحب اس کے چہرے پر بے تحاشا خوشی دیکھ کر خود بھی مسکرا دیے اور اسے ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ سائرہ بیگم اور طاہرہ بیگم نے امل اور ہادی کو گلے لگا کر ڈھیر ساری دعائیں دی تھیں۔ کچھ دیر ان کے پاس ٹھہرنے کے بعد وہ انہیں آرام کرنے کا کہہ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ لاؤنج میں اس وقت امل اور ہادی ہی رہ گئے تھے
اور ان کے درمیان موجود ایک گمبھیر سی خاموشی۔ دونوں کے احساسات آج بہت مختلف تھے۔ عمل نے اس کی نظروں کا لمس خود پر محسوس کیا تو اسے اپنا یہاں بیٹھنا محال لگا۔ کاکا کیا بدتمیزی ہے، ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ عمل نے بے حد کنفیوز ہوتے ہوئے اپنی گھبراہٹ کو کم کرنے کے لیے ناراض ہوتے ہوئے کہا، یہ بدتمیزی نہیں ہے مسز ہادی، پیار ہے، محبت ہے۔ ہادی اپنے صوفے سے اٹھ کر شاعرانہ انداز میں کہتا ہوا اس کے صوفے کی ہتھی پر آ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ عمل اپنی جگہ سمٹ کر رہ گئی۔ آج یہ محبت کہاں سے جاگ گئی؟ تو تمہیں کون سا مجھ سے محبت تھی؟ عمل نے اس کی بری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے آبرو اچکا کر کہا، مجھے تم سے محبت تھی نہیں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ کب، کہاں، کیسے، یہ میں نہیں جانتا، مگر اتنا جان لو کہ ہادی ابراہیم کے دل میں بسنے لگی ہو تم، اور ایک بار جو میرے دل میں جگہ بنا لے میں اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دیتا۔ ہادی نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو سمیٹ کر کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے کہا۔ اس کا انداز اتنا دل فریب تھا کہ عمل ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ اسے اپنی سماعت پر شبہ ہوا، مطلب اس بگڑے ہوئے نواب زادے کے دل میں وہ گھر کر چکی تھی۔ وہ جس سے وہ ایک انچاہے رشتے میں بندھی تھی، وہ آج اس سے اظہاری محبت کر رہا تھا۔ عمل کو ہمیشہ اپنی یک طرفہ محبت تکلیف دیتی تھی، جبکہ آج دل میں جشن کا سا سما تھا۔ منہ تو بند کر لو یار، ہادی نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا حیرت سے کھلا منہ بند کرتے ہوئے کہا۔ عمل اس کے لمس پر سٹ پٹا گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے کتنے قریب بیٹھی تھی۔ بے اختیار ہی عمل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہادی اس کے ایک ایک تاثر کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ عمل شاید اب بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کوئی بھی جھوٹ بول کر نہیں کرنا چاہتا عمل، اسی لیے میں نے اپنی محبت کا اظہار کرنے میں مزید دیر نہیں کی۔ اس دن تم نے جھوٹ نہیں بولا تھا اور آج میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ہادی نے سنجیدگی سے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ عمل کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی تھیں۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے اس پل کا جب وہ اس کے منہ سے اپنا نام سنے، اس کی آنکھوں میں صرف اپنا عکس دیکھے، اور آج اللہ نے اسے اس لمحے سے نواز دیا تھا۔ عمل کا دل تشکر سے سجدہ ریز ہو گیا۔ عمل کیا تم اب بھی دل سے نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری رخصتی ہو؟ اسے روتا دیکھ کر ہادی کو یہی لگا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے پوچھا۔ نہیں، بس ایسے ہی، عمل نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو خوشی کے آنسو تھے، وہ اسے بتا نہ سکی۔ پھر اسمائل کر کے دکھاؤ اور کہو آئی لو یو ٹو ہادی۔ ہادی کی اس نئی فرمائش پر عمل نے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا، جبکہ ہادی تو بڑی فرصت سے کھڑا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ایسے کیسے کہہ دوں؟ تم نے مجھے آئی لو یو کہا، جو میں تمہیں جواب دوں؟ نہ تم نے مجھے صحیح سے پرپوز کیا۔ ایسے بھی کوئی اپنی بیوی کو رخصت کرواتا ہے؟ عمل نے اسے تنگ کرنے کا یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا تھا۔ ہادی اس کی فرمائش سن کر سٹ پٹایا تھا۔ اور کیسے کروں تمہیں پرپوز؟ ہادی نے آبرو اچکاتے ہوئے سینے پر بازو باندھ کر پوچھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر، مجھے کوئی ایکسپینسو سا گفٹ دے کر، پھر میں چلوں گی تمہارے ساتھ، ورنہ میں اپنے روم میں جا رہی ہوں سونے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ عمل نے اپنی فرمائش بتاتے ہوئے مسکرا کر کہا، جبکہ آخر والی بات اس نے عجلت میں کہی تھی۔ ہادی اس کی آخر والی بات پر اسے گھور کر رہ گیا۔ فلمیں کچھ زیادہ نہیں دیکھتی تم؟ ہفگی سے اپنی بات کہنے کے دوران وہ اپنی ایک ٹانگ فولڈ کر کے بیٹھتے ہوئے اس کے قریب جھکا تھا۔ عمل اس کی بات سے شریر سا مسکرائی تھی، جبکہ اسے یوں بیٹھا دیکھ عمل کو وہ اس دنیا کا سب سے حسین مرد لگا۔ بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس ہادی، جو کہ آج کچھ زیادہ ہی ہینڈسم لگ رہا تھا، اس کی شہد رنگ بڑی آنکھیں اس وقت سنجیدہ سی اسے مزید وجیح بنا رہی تھیں۔ وہ آج اپنے دل کی طرح اس کے قدموں میں بیٹھا اپنی محبت میں جھکا تھا۔ ہادی نے کوٹ کی جیب سے ایک لمبی سی ڈبیا نکالی اور اس میں سے بریسلیٹ نکالا، جو کہ اس نے عمل کے لیے ہی خریدا تھا۔ مس عمل فاطمہ، وڈ یو لائک ٹو اسپینڈ یور ہول لائف ود می؟ ہادی نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ عمل اس کے انداز پر دل سے مسکرائی تھی اور ایک بھی لمحے کی دیر کیے بغیر اقرار میں سر ہلاتے ہوئے اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس کے یوں ہاتھ تھمانے پر ہادی مسکرایا تھا۔ سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے اس نے وہ بریسلیٹ اس کی کلائی میں پہنا دیا۔ عمل نے ستائشی نظروں سے اس خوبصورت سے وائٹ گولڈ بریسلیٹ کو دیکھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے، عمل کے منہ سے بے اختیار ادا ہوا، مگر آج تو سب سے زیادہ تم خوبصورت لگ رہی ہو میرے دیے ہوئے ڈریس میں۔ ہادی نے اس کی بریسلیٹ کی ہک بند کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ یعنی میں تمہیں صرف آج ہی خوبصورت لگ رہی ہوں؟ عمل نے آبرو چکاتے ہوئے اس کی بات پکڑی۔ نہیں یار، تم روز ہی اچھی لگتی ہو، اور خبردار اب اگر تم نے مجھ سے بحث کر کے میرا موڈ خراب کیا ہو تو
وہ اس کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ امل ایک پل کو اس کی بات سے خاموش ہو گئی۔ ویسے بہت ہی بے ادب ہو تم، بھلا کون ایسے منہ پھاڑ کر سب کے سامنے کہتا ہے کہ میری بیوی کو میرے حوالے کرو؟ امل نے اس کی کچھ دیر پہلے والی بات کو سوچتے ہوئے شکوہ کناں انداز میں کہا۔ وہ واقعی اسے اس جرأت کی امید نہیں رکھتی تھی۔ اپنی چیزوں کو لے کر میں اتنا ہی حساس ہوں، اور رہی بات بے ادب ہونے کی تو میں کتنا ادب ہوں یہ تمہیں کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا۔ ہادی نے اپنی آخر والی بات اس کے قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہی۔ ایک پل کو امل کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ بدتمیز، اس نے اسے ہلکا سا پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ ہادی اس کے یوں گھبرانے پر اور اس کے القاب پر دل کھول کر مسکرایا تھا۔ اس کا کہکا لاؤنج میں گونجا تھا۔ امل نے اس کے یوں ہنسنے پر ہی جلسی ہوتی ہوئی اس کے شانے پر اپنے نازک سے ہاتھ کا مکہ مارا تھا۔ ان کی زندگی میں بہت سی خوشیاں ان کی منتظر تھی۔ محبت نے ان دونوں کے دلوں میں ڈیرے جما لیے تھے۔ امل کی زندگی پرسکون ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں جتنی مشکلات دیکھی تھیں، اللہ نے اسے اس کے صبر کا صلہ دے دیا تھا۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ ہوشیار ہو، شرم نہیں آتی ایک معصوم لڑکی کو تنگ کرتے ہوئے؟ حدید کی بات ختم ہونے پر زارا نے اس کی اسمارٹنیس سے جل کر اسے ملامتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جو بھی تھا وہ اس کی ذہانت کی گرویدہ ہو چکی تھی، اس کی اسمارٹنیس کی مرغوب ہو چکی تھی، جبکہ اسے نہ پہچاننے پر وہ خود کو دل ہی دل میں برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں اپنے عمل کے مقصد اور ارادے سے پہلے ہی آگاہ کر چکا ہوں زارا۔ بس ایک دفعہ جو چیز مجھے پسند آ جائے، مجھے ہر حال میں حاصل کر کے ہی رہتا ہوں۔ حدید نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ ذرا سی بھی ندامت زارا کو اس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملی۔ وہ اسے SCL کا الف سے لے کر یہ تک سارا قصہ سنا چکا تھا، اپنے مقصد اور نیت سے آگاہ کر چکا تھا۔ زارا بہت مشکل سے اس کی بات سننے پر راضی ہوئی تھی۔ زارا دل ہی دل میں اس عاصم کی کلاس لینے کا مصمم ارادہ کر چکی تھی جس نے حدید کا ساتھ دیا تھا، اور اس بات سے انجان کہ وہ تو آج رات کی فلائٹ سے اپنی فیملی کے ساتھ باہر جا رہا ہے۔ اس کا ٹاسک ختم ہو گیا تھا، اب اس کا اس گھر میں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ دونوں اس وقت بالکنی میں پڑے جھولے پر بیٹھے تھے۔ جھولے کو پھولوں اور لائٹوں کی لڑیوں سے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جو کہ تاریکی میں ڈوبی بالکنی میں خوبصورت سا منظر پیش کر رہا تھا۔ روشنی کی لڑیوں کو جھولے کے ارد گرد گھمایا ہوا تھا، جو کہ جھولے پر بیٹھے دونوں نفوس پر اپنا عکس چھوڑ رہی تھی۔ آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے انہیں ایک ساتھ دیکھ کر چاند بھی خوشی سے جگمگا رہا ہو۔ زارا کے چہرے پر سفید سی روشنی کا نرم سا عکس پڑ رہا تھا، جو کہ اس کے ہوش ربا حسن میں مزید دو آشتا تھا۔ یعنی اگر اس دن میں بارش میں بھیگ کر بے ہوش نہ ہوتی تو تمہیں تب بھی یقین نہ آتا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور تم مجھے مزید بے وقوف بناتے۔ زارا نے خفگی سے دیکھتے ہوئے کہا، جس کے نرم سے سیاہ سلکی بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ سرد ہوا اس کے پیشانی پر بکھرے بالوں کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ سرمئی آنکھوں کا سحر اس قدر تھا کہ ایک لمحہ ان آنکھوں میں ٹھہرنے سے ڈوبنے کا گمان ہوتا۔ شاید، حدید نے ڈٹائی سے کہا۔ زارا نے اس کے لاپرواہ انداز پر آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ اسے رہ رہ کر اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، آخر وہ کیوں نہ پہچان سکی اسے۔ میں نے تمہیں بے وقوف نہیں بنایا زارا، میں نے تمہیں جتنے بھی پیغام بھیجے ان سب کے آخر پر میں تمہیں اپنا پتہ دیتا تھا، اپنا نام لکھتا تھا، مگر تم خود ہی پہچان نہ سکی۔ حدید نے افسوس کے سے انداز میں سے دیکھ کر کہا، جو کہ سرخ ناک لیے اسے استفسار کرنے میں مصروف تھی، جبکہ دلہن بنی فوروسی جوڑے میں ملبوس اپنے قیامت خیز حسن کے ساتھ حدید کے دل پر قبضہ جمائے ہوئے تھی۔ اسے دیکھنا اور پھر نظر پھیرنا حدید کو جی کر مرنے کے مترادف لگا، جبکہ وہ اس کے دل کی کیفیت سے بے نیاز الجھنے میں مصروف تھی۔ تم نے ہیرو بننے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، بھلا یہ SCL کیسا نام ہوتا ہے؟ تمہارا کوئی اور نام بھی ہے جو مجھے نہ پتا ہو؟ زارا نے اس کی بات سے الجھ کر پوچھا، انداز ماتھا پیٹنے والا تھا۔ اللہ جانے وہ کیوں اسے حیران کرنے کا، سرپرائز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ زارا کو ہمیشہ لگتا تھا کہ وہ اسے کبھی جان نہیں پائے گی، کیونکہ وہ جو کہتا تھا وہ کرتا نہیں تھا، جیسا دکھتا تھا اس سے بالکل مختلف تھا، پل پل میں رنگ بدلتا تھا۔ زارا اس کے ہر رنگ، ہر عکس پر حیران ہوتی تھی، اس کا ہر انداز دل میں گھر کرنے والا تھا۔ وہ اس کو جان کر بھی انجان تھی۔ وہ زبان کا پکا نہ ہو پر اپنے وعدوں کا پکا تھا۔ جو پہلے سے ہی ہیرو ہو، اسے ہیرو بننے کی یا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور رہی بات اس نام کی تو میں یہ نہیں بتانے والا، تم خود گیس کرو گی۔ اس ہیرو کی ہیروئن بننے کا اچھا چانس ہے تمہارے پاس۔ حدید نے اس کے چہرے پر آتے کرلی بالوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے
مدھم سے لہجے میں گمبھیر آواز میں کہا۔ زارا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ زارا نے اس کے انداز سے بے قابو ہوتے اپنے دل کو سنبھالا۔ مم، مجھے تو لگتا ہے شاید یہ تمہارا کوئی نک نیم ہے۔ زارا نے کھوجتی نگاہوں سے پہلے سے اپنی طرف متوجہ حدید کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اور میرا یہ نام تم نے ہی رکھا تھا؟ حدید کے انداز میں کچھ تو ایسا تھا جو زارا کو سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس نے 2-3 دفعہ زیر لب SCL دہرایا، جبکہ حدید بڑی دلچسپی سے اسے خود سے الجھتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے تھے اور پھر زارا کی حیران کن سی آواز اس سکوت میں ارتعاش پیدا کر گئی تھی۔ سو کالڈ لور۔ زارا نے اپنی سیاہ آنکھوں میں دنیا جہاں کی سنجیدگی لیے اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر کہا، گویا اس کے تاثرات سے اپنے اندازے کے درست ہونے کی یقین دہی کرنا چاہتی ہو۔ دوسری طرف اس کی بات سن کر حدید کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ کھلی تھی۔ ناٹ بیڈ، یہ میرے ساتھ گزارے 2 گھنٹوں کا اثر ہے کہ تمہارا دماغ بھی چلنے لگا ہے۔ حدید نے شرارت سے اس کی سرخ پڑتی چھوٹی سی ناک کو کھینچتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا انداز سہرانے والا تھا۔ جی نہیں، میرا دماغ پہلے سے ہی بہت چلتا ہے۔ وہ تو میں یہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ یہ حرکت تم کر سکتے ہو۔ زارا نے اپنی ناک سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے ہفکی سے کہا۔ حدید اس کے جواب پر مسکرایا تھا۔ تو آج سے یہ بات ذہن میں بٹھا لو مائی ڈیئر گرل، کہ تمہیں میرے علاوہ کوئی تنگ نہیں کر سکتا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں کہ مسز حدید کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ حدید کا انداز ازبر کروانے والا تھا۔ زارا ایک پل کو اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھ کر رہ گئی۔ اس کا ہر لفظ محبت تھا، جو کہ ہمیشہ زارا کے دل کی تسکین کا باعث بنتا تھا۔ ایک بات کا جواب دو، کیا تم جانتی ہو کہ میں نے تمہیں پہلی بار کب دیکھا تھا؟ حدید نے اس کی نظریں خود پر جمی محسوس کی تو اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ زارا اس کی اس حرکت سے سٹپٹا کر رہ گئی۔ اپنا کانفیڈنس بحال رکھتے ہوئے اس نے خود کو گھبرانے سے روکا، جبکہ دل کا حال تو پوچھو مت۔ دھڑکنوں میں ایک تلاطم سا بڑھپا تھا، گھنی پلکوں میں لرزش واضح تھی۔ وہ جب تم خالہ جانی کی طبیعت پوچھنے آئے تھے نا ان کے گھر، زارا نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ اس کے قریب بیٹھنے پر اسے اس کی طرف دیکھنا محال لگا۔ نہیں، میں نے تمہیں تب تو پہلی بار نہیں دیکھا تھا، حدید نے اس کی بات سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ زارا اس کی بات سے متجسس ہوئی۔ وہ اسے اس سے پہلے نہیں ملی تھی، یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی، تو پھر حدید کیوں ایسا کہہ رہا تھا؟ زارا نے اپنا چہرہ اٹھا کر کچھ جھجکتے ہوئے سے دیکھا۔ حدید اس کی طرف متوجہ نہ تھا، وہ تو سامنے دیکھ رہا تھا۔ پھر کب دیکھا تھا؟ زارا کا انداز متجسس تھا۔ یہاں اس بالکنی میں بیٹھے دیکھا تھا تمہیں۔ اسے اپنے سامنے نیم تاریکی میں ڈوبی بالکنی کی طرف اشارہ کیا تو زارا کو بے ساختہ اپنا ماضی یاد آیا۔ تمہیں پہلی بار دیکھ کر مجھے لگا کہ جیسے چاند زمین پر آ گیا ہو۔ اس دن میرے دل نے ایک نئے انداز سے دھڑکنا سیکھا تھا۔ تمہیں روتے دیکھ بے اختیار میں تمہیں پکار بیٹھا تھا اور تم شاید گھبرا گئی تھی، اس لیے مجھ پر نظر پڑتے ہی تم روم میں چلی گئی تھی۔ تمہارے آنسو مجھے تمہاری طرف متوجہ کر گئے تھے زارا۔ میں نے کبھی خود سے کسی لڑکی کی طرف قدم نہیں بڑھائے تھے۔ تم وہ پہلی لڑکی تھی جس سے بات کرنے کے لیے میں بہانے ڈھونڈتا تھا۔ مجھے تمہاری خاموشی تمہاری طرف کھینچتی تھی۔ شاید مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی، جس کا احساس مجھے بعد میں ہوا۔ حدید اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں مگن تھا، اور زارا کو وہ منظر شدت سے یاد آیا تھا جب وہ راتوں کو سوتی نہیں تھی، احمد کے لیے روتی تھی، اسے پکارتی تھی اس کے لیے۔ اس وقت یہ صدمہ سب سے بڑا تھا جو اسے اپنے ارد گرد سے بھی غافل کر دیتا تھا۔ یہ سب فطری طور پر تھا۔ زارا کے عارض ماضی میں اپنی وارفتگی پر بھیگ گئے۔ کبھی کبھی کچھ آزمائشیں ہماری زندگی میں آتی ہی صورت میں ہیں کہ انہیں کاٹنے جھیلنے کے بعد بھی وہ ہماری ذات کے ساتھ جڑ کر رہ جاتی ہے، ہماری ذات کا حوالہ بن جاتی ہے۔ ہم چاہ کر بھی اپنی زندگی کے اس حصے کو خود سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ زارا کا لہجہ شکستہ سا تھا۔ احمد اس کی زندگی کی ایک آزمائش ہی تو تھا جسے وہ کاٹ چکی تھی، لیکن پھر بھی جب کبھی بھی ماضی میں اس بات کا تذکرہ ہوگا تو اس کا ذکر کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ ہوگا۔ وہ اس کا منگیتر تھا، اس کے ساتھ شادی ہونے والی تھی، یہ بات وہ چاہ کر بھی اپنی ذات سے علیحدہ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے تمہارے کل سے نہ تو پہلے کبھی کچھ لینا دینا تھا اور نہ ہی مستقبل میں کبھی۔ تم ہزارہ حدید مصطفیٰ ہو، میری بیوی، جو صرف مجھ سے محبت کرتی ہے، جس کی سوچوں کا محور صرف میں ہوں، جس کے دل میں میرا مقام سب سے بلند ہے، اور مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ حدید نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار سے کہا۔ زارا اس کی بات سے مسکرا دی۔
وہ شخص محبت میں ظرف کمال رکھنے والا تھا۔ زارا کو اس کے ہر انداز سے محبت تھی۔ تم بہت اچھے ہو حدید، اس کی بات سے زارا نے نم پلکوں سمیت اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ لہجہ یوں تھا جیسے وہ اپنے رب کی کسی نعمت کی متشکر ہو۔ مجھے لگا تم آئی لو یو کہو گی، حدید نے اس کی بات سے معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک تو بیچاری کی یہ خواہش جانے زارا کا پورے کرنے والی تھی۔ اس کی معصومیت سے بنائی گئی شکل پر زارا کی جلد رنگ سی ہنسی فضا کے سپرد ہوئی تھی۔ اس کی خوبصورت سی مسکراہٹ ماحول میں زعفرانی راز کی طرح بکھر گئی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ حدید کے دل کی دنیا تہ و بلا کر گئی تھی۔ حدید نے کسی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے نرم و نازک سے گال کو چھوا تھا، جس پر زارا کی ہنسی کو بریک لگا تھا۔ خدا تم جیسی زارا ہر کسی کو دے جو کسی بھی بھولے بھٹکے ہوئے حدید کو راہ راست پر لے آئے۔ حدید کا انداز سرشاری کا سا تھا۔ زارا نے اس کے اللہ سے تعلق کو مزید مضبوط بنایا تھا، ورنہ اس کی زندگی میں کہاں باقاعدگی سے نماز پڑھنے کا رواج تھا۔ وہ تو اللہ سے بہت دور تھا۔ کسی ایک چیز پر اتفاق کرنا حدید کی عادت نہ تھی۔ جبکہ زارا کے ملنے کے بعد وہ بہت بدل گیا تھا۔ اس کی بات سے زارا مسکرا دی۔ ایک سکون سا دل میں سرایت کرنے لگا۔ "You are lucky for having me" زارا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں آہستگی سے کہہ کر اس کے مضبوط بازو کو تھامتے ہوئے اس پر اپنا سر رکھ دیا۔ زارا اپنی خوش قسمتی کو اس کی خوش قسمتی قرار دے چکی تھی۔ یہ بھی اس کا سٹائل تھا کہ وہ کبھی سیدھے طریقے سے اس سے اظہار نہیں کرنے والی تھی، جبکہ وہ کہنا اس سے الٹ جاتی تھی۔ "Yes I am" اس کی بات سے حدید کے لب بے اختیار مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ مجال تھا جو یہ لڑکی سیدھے طریقے سے کوئی اقرار کر کے اسے خوش ہونے دیتی۔ وہ کبھی نہ کسی کے سامنے جھکنے والا زارا کے سامنے ہمیشہ جھک جاتا تھا۔ یہ بھی اس کی محبت میں موجود عقیدت کا عنصر تھا۔ حدید نے اس کی عنایت پر مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنا مضبوط بازو پھیلاتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ گوہر نیاب تھی اور حدید اس کا گوہر نیاب کا مقدر۔ وہ زارا حدید مصطفیٰ تھی، اس کی محبت، اس کی ذات کا حصہ۔ وہ جو کبھی دور دور رہتے تھے آج ایک ساتھ تھے۔ چاند کی دلکش چاندنی ان پر سایہ فگن تھی۔ حدید کی محبت جیت گئی تھی، زارا کا صبر تمام ہوا تھا۔ حدید اس کا دل اپنی محبت سے فتح یاب کر چکا تھا، اسے مستقل اپنے نام کر چکا تھا۔ وہ اپنے وعدوں کا سچا تھا۔ ان وعدوں میں اس کے خود سے کیے وعدے شامل ہوں یا کسی اور سے، وہ اعلیٰ نصیبوں والا تھا۔ تو پھر اسے کیوں نہ زارا حیدر سے نوازا جاتا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو اللہ سے مانگا تھا اور اللہ نے ان کے مخلص جذبوں کو دیکھتے ہوئے ان کی پاک محبت کو ایک پاکیزہ رشتے میں یکجا کر دیا تھا، انہیں ایک دوسرے کا نصیب بنا دیا تھا۔ آج وہ تینوں ایک ساتھ تھے، چاند، حدید اور حدید کی زارا۔ میرے دل کی آواز ہو تم، میرے دل کی آواز ہو تم، میرے روح کا قرار ہو تم، میری آنکھوں کا نور ہو تم، میری رگ رگ میں سمائی ہو تم، چاند کی دلکش چاندنی ہو تم، میری محبت، میری آرزو ہو تم، میری شاعری کی ہر غزل ہو تم، میری ہر بات کا موضوع ہو تم۔ "میڈی تم کہاں لے کر جا رہی ہو مجھے" اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، جبکہ آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ کے آثار واضح تھے۔ "بس پہنچ گئے ہم۔ آر یو ریڈی فار اے سرپرائز" میڈی، جس نے جینز پر ٹاپ پہن رکھا تھا، چھوٹی چھوٹی نیلی آنکھیں، سفید رنگت کی حامل متناسب عمر کی لڑکی، انگریزی لب و لہجے میں اس سے مخاطب تھی۔ اس کے ہاتھ کو چھوتے ہوئے وہ محض اتنا ہی بول پائی۔ جانے ہی کون سی جگہ تھی جہاں اتنا سناٹا تھا، جبکہ پورے راستے تو وہ رنگ برنگی آوازیں سنتی آئی تھی، جبکہ آنکھوں پر بندھی پٹی ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس جو کہ مکمل لباس تھی، جس کے کناروں پر سرخ رنگ کا نازک سا کام کیا ہوا تھا، لمبی سیاہ ہیل اس کے قد کو بڑھا رہی تھی۔ کھلی شہد رنگ زلفوں کا مہارت سے سٹائل بنا کر انہیں پیچھے کھلا چھوڑا گیا تھا۔ چہرے پر کیے سافٹ سے میک اپ اور نازک سے ڈائمنڈ جویلری میں ملبوس وہ دیکھنے والوں کو محبوب زدہ کر رہی تھی۔ اس کا حسن آنکھوں کو ہیرا کرنے والا تھا۔ میڈی نے آرام سے اس کی آنکھوں سے بندھی پٹی کو کھولا تو ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پورا حال اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ یہ کون سی جگہ تھی وہ بوجھ نہ سکی۔ ابھی اس اندھیرے سے مانوس ہوئے اسے ایک لمحہ ہی ہوا تھا جب ایک دم پورا حال روشنی میں نہا گیا۔ ڈھیر سارے سیاہ اور سرخ غبارے اس پر آن گرے، یوں جیسے غباروں کی بارش ہو رہی ہو۔ پھولوں سے، گلیٹر سے بڑے یہ غبارے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے خواب کسی کیفیت میں ادھر ادھر دیکھا تو پورا ریسٹورینٹ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ریڈ اور بلیک تھیم سے پورے ریسٹورینٹ کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔
زارا کو اس کی سجاوٹ میں استعمال ہوئی ایک ایک چیز اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ زارا حیرانی و بے یقینی کی سی کیفیت میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وہاں موجود سب مسکراتے ہوئے تالیاں بجاتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے۔ زارا کا ذہن اسے سننے کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر زارا۔ وہ سب یک آواز میں اسے وش کر رہے تھے۔ ریسٹورنٹ میں بلند آواز میں برتھ ڈے سانگز چل رہے تھے۔ وہ درمیان میں کھڑی سب کی نظروں کا مرکز تھی۔ میڈی بھی مسکراتے ہوئے سب کے ساتھ مل کر تالیاں بجاتے ہوئے اسے وش کر رہی تھی۔ زارا ان سب کو نہیں جانتی تھی، یہ سب اس کے لیے انجان تھے، مگر ان کے پرہلوس لہجے پر وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں پورے 12 بجا رہی تھی۔ غباروں کی بارش اب بھی اس پر جاری تھی، جو کہ اب تھوڑی ہلکی ہو چکی تھی۔ زارا کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بہت حسین خواب ہے۔ اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ ان سب میں اسے تلاشنے لگی جس نے ان 3 مہینوں میں اس کی زندگی کو جنت بنا دیا تھا۔ زارا کی متلاشی نظریں ادھر ادھر حدید کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اسے اس کا زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ چند سیکنڈز بعد بیک گراؤنڈ میں چلتا میوزک بند ہو چکا تھا۔ گٹار کی مدہوش کر دینے والی دھن بجنا شروع ہوئی تھی، جو ہر کسی کی دھڑکن کو چھیڑ گئی تھی۔ ہر کسی نے اس دھن کے تعاقب میں نظریں اٹھا کر اس ہینڈسم کو دیکھا تھا۔ زارا نے اپنے عقب سے آتی ساحر کی آواز پر پلٹ کر بے تابی سے اسے دیکھا تھا، جہاں وہ فل بلیک 3 پیس سوٹ کوٹ میں ملبوس، بالوں کو اپنے مخصوص انداز میں سیٹ کیے، بے حد وجیح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ دلوں کی دھڑکن بنا ہوا تھا۔ حدید سے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا اور پھر اپنے گٹار پر دھن بجاتے ہوئے برتھ ڈے سانگ گانا شروع کیا۔ زارا سمیت سبھی اسے یک ٹک دیکھ رہے تھے۔ اس کی آواز سننے والوں کی سماعتوں کو ہیرا کر رہی تھی۔ ایک طلسم سا ارد گرد کھنچا ہوا تھا۔ اس طلسم کا حصار تب ٹوٹا جب وہ اپنا سانگ پورا کر کے اپنا گٹار ایک ویٹر کو پکڑاتے ہوئے بڑا سا گلاب کے پھولوں کا بوکے تھامے زارا کی طرف بڑھا۔ فضا یکدم تالیوں کے شور سے گونج اٹھی تھی۔ ہر کسی کی نظروں میں اس خوبصورت جوڑے کو دیکھتے ہوئے ستائش تھی۔ ہیپی برتھ ڈے مسز حدید، حدید نے زارا کے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی نما انداز میں کہا، جو کہ جانے کہاں کھوئی آنکھوں میں نمی لیے یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ حدید کے قریب آنے پر وہ گویا اپنے ہوش و حواس میں لوٹی تھی اور نم پلکوں سمیت اسے دیکھا اور اس کا بڑھایا ہوا تازہ گلاب کے پھولوں کا بوکے تھام کر اپنا چہرہ قریب کر کے ان پھولوں کی خوشبو خود میں اتارنی چاہی۔ یو آر لوکنگ گارجیس آلویز، حدید نے نظروں میں ستائش لیے ایک استحقاق بڑی نظر اس کے سراپے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ زارا کے لب خود بہت مسکراہٹ میں ڈلے تھے، جبکہ آنکھوں میں امنڈ آتی نمی میں مزید روانی آئی تھی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ حدید نے مسکراتے ہوئے اس کی ناک کھینچتے ہوئے پوچھا۔ اس کی ناک کھینچنا اس کا پسندیدہ عمل تھا، ہمیشہ کی طرح زبردست۔ زارا نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کے شانے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا۔ شاید وہ اپنے آنسو چھپانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ زارا کو اپنی خوش قسمتی پر رونا آیا۔ یہ شخص کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتا ہے جو اسے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا، اس کا ہر لمحہ خاص بناتا تھا، تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ حدید نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھا۔ انداز بے تحاشا متفکر تھا، جس پر زارا نفی میں سر ہلا کر مسکرا دی۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں سب کے ساتھ کیک کاٹا، ڈنر کیا، کپل ڈانس کیا، جس پر زارا تو اپنی گھبراہٹ چھپاتی حدید کو گھور کر رہ گئی، جو یورپ آ کر کچھ زیادہ ہی پھیلا ہوا تھا۔ تقریباً 3-4 گھنٹے یہاں گزارنے کے بعد وہ لوگ اس ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تھے۔ سب کا آج کا ڈنر حدید کی طرف سے تھا۔ یہ سب یہاں آئے عام شہری تھے جسے حدید نے کچھ دیر کے لیے مل کر زارا کا یہ خاص دن مزید خاص بنانے کو کہا تھا۔ میڈی ان کی نیبر تھی، جس سے ان کی دوستی یورپ آنے کے بعد ہوئی تھی۔ ان کے فلیٹ کا ساتھ والا فلیٹ میڈی کا تھا۔ حدید نے سارا سرپرائز پلان کر کے اسے زارا کو وہاں لانے کا کہا تھا، جس پر اس نے حدید کا ساتھ دیا تھا۔ زارا گاڑی کی طرف بڑھنے لگی جب حدید نے اس کی نازک سی کلائی اپنے ہاتھ میں تھام کر اسے روکا۔ زارا نے سوالیہ نظروں سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا آج بھی آئی لو یو نہیں کہو گی اپنے اس سو کالڈ لور کو؟ حدید کا انداز معصوم تھا۔ اس نے بیچارگی سی شکل بنا کر اسے دیکھ کر کہا۔ زارا کی کلائی میں نازک سا بریسلیٹ پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا، جو کہ کچھ دیر پہلے اسے حدید نے گفٹ کے طور پر پہنایا تھا۔ وہ بیچارہ ان 3 مہینوں میں یہ بات اسے کوئی 200 دفعہ کہہ چکا تھا، مگر زارا مسلسل بے نیاز بنی ہوئی تھی۔ وہ ہر بار اسے سرپرائز کرنے کے بعد یہی سوال دہراتا تھا، جس پر زارا کو اس سے نئے سرے سے محبت ہونے لگتی، مگر وہ زارا ہی کیا جو اتنی آسانی سے کہہ دے۔ اتنی معصوم شکل تو ایسے بناتے ہو جیسے سچ میں معصوم ہو۔ زارا نے اس کی بیچارگی سی شکل کو دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا۔ حدید نے اس کی بات سے ہفکی سے اسے گھورا۔
چلو تم بھی کیا یاد کرو گے، آج تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں۔ زہرا نے اپنی مسکراہٹ سمیٹتے ہوئے کہا تو حدید کی سرمئی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آئی لو مائی سو کالڈ لور، زہرا نے اس کے کان کے پاس جھک کر ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر کہا اور ذرا سا پیچھے ہو کر سے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو ملی تھیں اور پھر دونوں کی ہنسی فضا میں گونجی تھی۔ اس کے انوکھے اظہار پر حدید اسے سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ زہرا اپنی مسکراہٹ سمیٹتی پیچھے ہوئی اور اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لی۔ آج ڈرائیو میں کروں گی، زہرا کا انداز اطلاع دینے والا تھا۔ حدید مسکرا کر شانے چکاتے ہوئے دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بڑی مہارت سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ بلیک رنگ کی جدید ماڈل فراری سڑک پر فراٹے بھرتی دھواں اڑاتی جا رہی تھی۔ حدید نے اسے منہ دکھائی میں جدید ماڈل کی گاڑی گفٹ کی تھی جسے ڈرائیو کرنا بھی اسے خود ہی اسے سکھایا تھا۔ وہ ان 3 مہینوں میں اپنی محبت سے زہرا کو بہت بدل چکا تھا، جس میں اول ترین اس کا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے کا خوف ختم کرنا تھا۔ وہ اب رونی سے نہیں ڈرتی تھی جبکہ حدید کی طرح ہی اسے پیار کرتی تھی۔ صبح فجر کی نماز وہ دونوں اکٹھے پڑھتے تھے اور پھر جاگنگ پر جایا کرتے تھے۔ زہرا حدید کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ وہ ان 3 مہینوں میں اسے پوری دنیا گما چکا تھا۔ ایک دوسرے کے سنگ ان کی زندگی کا ہر پل خاص تھا۔ وہ میڈ فار ایچ ادر تھے۔ حدید کو اس کی محبت زہرا مل گئی تھی اور زہرا کو اس کی آزمائش کا انعام حدید۔ اللہ کبھی خود پر مکمل انحصار کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ زہرا نے اللہ پر مکمل انحصار کیا تھا تو اللہ نے اسے اس کے توکل کا بہترین بدلہ دیا۔ زہرا کے اللہ پر ایمان اور حدید کی محبت انجام کو پہنچ گئی تھی۔ آج وہ دونوں ایک ساتھ تھے، خوش، مکمل، مطمئن۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔